अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। अच्छा, आज जब बहुत सारी बातें करने को मेरा दिल चाह रहा है। वैसे आप सोचते होंगे आयशा का तो रोज़ दिल करता है ये बात कर लो वो कर लो। यार आज ना मैं सोच रही थी, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें और डिफरेंट मिजाज के लोग मिलते हैं हमें, और शायद मेरा मिजाज भी डिफरेंट होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा मिजाज बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कोशिश करती हूँ दूसरों को ज़्यादा सुनना मुझे पसंद है, दूसरों की ज़्यादातर बात सुनती हूँ। लेकिन एक लफ्ज़ जो अक्सर सुनने को मिलता है, आपने भी सुना होगा, यार वो दिल का बंदा बहुत अच्छा है बस ज़बान का थोड़ा सा कड़वा है ना। इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज अक्सर लोगों के बारे में सुनने को मिलती हैं। रिलेटिव भी होते हैं हमारे, मिलने वाले करीब बहन भाई भी होते हैं, तो अम्मा यही कहती हैं, यार बेटा दिल को नहीं लगाना यार, ये भाई ऐसा नहीं है यार, भाई बहुत अच्छा है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस थोड़ा ज़बान का कड़वा है। अच्छा, तो हमने क्या करना यार उसके दिल को, मैं यही सोचती हूँ। हमने तो देखना है कि कोई बंदा जो है हमसे किस तरह बात कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और बहुत अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत क्लेवर भी कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा। और उसके बावजूद जो है जब वो बोलते हैं या उनका जो अंदाज है वो हम कह सकते हैं कि बदकलामी या बदज़बानी या गैर मुहज़्ज़ब तरीके से लोग बात करते हैं। और फिर ऐसे सोचती हूँ मैं कि यार ऐसे पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा यार, आप एजुकेशन ने आपको क्या सिखाया? अगर आपको शाइस्तगी नहीं सिखाई, अगर आपको तवाज़ुन नहीं दिया, अगर आपकी जो लहजा है शीरी नहीं हुआ, मिठास नहीं है यार। मिठास हो तो कड़वी से कड़वी बात भी आप कहें तो पता ही नहीं चलता, ना कोई झेड़ा ना कोई लड़ाई। झेड़ा तरक्की का लफ्ज़ भी है वैसे, मैं बता दूं आपको, तो कुछ भी नहीं होता। तो क्यों ना हम अपनी ज़बान को मीठा कर लें थोड़ा सा। इतना भी मीठा नहीं, वो कहते हैं ना कि कोई दूसरे लोग आपका जो है राइट्स आपके मारने लगे, नहीं, लेकिन अपनी गुफ्तगू को थोड़ा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये दिल का अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पता नहीं चलता जब बोल रहे होते हैं और फिर कहते हैं यार मैंने दिल से तो नहीं कहा, मेरा दिल तो बहुत अच्छा था, मैं तो कहना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं यार। ज़बान से जो लफ्ज़ होते हैं ना वो तीर की तरह चलते हैं, और जैसे तीर जाके कहीं लगता है और जख्म होते हैं यकीनन, तो वैसे एक ना नशर की तरह। निश्तर क्या होता है यार, मुझे तो ये लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा क्या होता है, मुझे बताओ। निश्तर होता है, सही कह रही हूँ मैं तो यार, अभी उर्दू मैं भी सीख रही हूँ। बहरहाल तो वो वैसे जाकर लगते हैं और वो जो जख्म होते हैं वो भरने से नहीं भरते। तो आज का खूबसूरत मैसेज यही है यार, अपने आप को थोड़ा सा बदल लो। दिल का अच्छा कोई फ़ायदा नहीं, ज़बान का अच्छा बन जाओ, खैर है। ज़बान से अच्छा होना चाहिए, अच्छा कलाम करो, शाइस्ता कलाम करो, महज़्ज़ब कलाम करो, ये होना चाहिए आपका वे। अच्छा जी, ऐसे ही महज़्ज़ब लोग, बहुत ही प्यारे लोग मेरे आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही शीरीन है, मीठे हैं और लोगों की हेल्प आउट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनसे मुलाकात होती है। और अब मैं यकीनन आपको मिलवाना चाहूँगी, तारुफ कराना चाहूँगी हमारे बहुत ही प्यारे भाई मुल्तान में जनाब। यकीनन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं, कार्य खैर कर रहे हैं, मिल के जो है कर रहे हैं काम। सोशल वर्कर तो हैं ही हैं, लेकिन अब राइटर भी बन गए हैं। पहले भी मैंने जिक्र किया था, इनकी एक किताब आने वाली है और ये किताब मेरे इस टाइम हाथ में भी है, मैं चाहूँगी कि आपको दिखा दूँ। मुलाजमत नहीं कारोबार, ये इनकी एक बुक है जो पब्लिश होकर मार्केट में आ गई है और हम नई सोच लेकर आए हैं। हमारे प्यारे भाई राना मुमताज रसूल, इनको वेलकम करेंगे। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो मुबारक, खैर मुबारक सर, बड़ी शुक्र है। ये काविश जो आपने की, जब भी आते हैं आयशा मैं बस लिख रहा हूँ तो अब ये आइडियाज ये जो है मुझे भी देकर जाएंगे। मैं भी अब सोच रही हूँ मुलाजमत नहीं करूंगी, मैं भी बिजनेस करूंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसी सोच और इसी जज्बे के तहत ये लिखी है। गुड। तो ये कोशिश है कि मोटिवेशन दें नए आने वाले नौजवानों को। ये जो आजकल इंतजार है, डिग्री लेके इंतजार में बैठे होते हैं कि जी सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं करूंगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमने सोच को भी बदलना है और आइडियाज़ को भी बदलना है। अगर कारोबार में पढ़े लिखे और अच्छे लोग आएंगे तो डेफिनेटली कारोबार भी अच्छा होगा, लोगों से बिहेवियर भी अच्छा होगा और कारोबार को ग्रोथ होगी। ये मार्केट में आ चुकी है, लोग चाहें तो बिल्कुल ये बुक जो है परचेज कर सकते हैं। मुलाजमत नहीं कारोबार, ये चीज़ें बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती हैं। वो चीज़ें जो मोटिवेट कर रही होती हैं लोगों को, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कोई भी हो, कोई आपका खुश अखलाकी के हवाले से हो,
اور کچھ اس طرح سے ہو، اپنی جو ہے پرسنالٹی بلڈ کرنے کے حوالے سے اس طرح کی بکس ابھی جو مارکیٹ میں آتی ہیں تو مجھے اپیل کر رہی تھی، یار میں لیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں اس کو ضرور پڑھوں. تو آپ نے بھی لینی ہے، اگر نہیں لینی تو یہاں آج ہم پوچھیں گے کیا کیا اس میں ہے، اس کے مین پوائنٹس آپ سے جاننا چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ میں اپنے اگلے گیسٹ کی طرف چلوں، موو کروں. اور بہت ہی حسین لکھتے ہیں، بہت ہی پیاری ان کی سوچ ہے، جو سوچ ہے وہی ان کے لفظوں کی عکاسی کرتی ہے. یہی بات ہے، یہ نہ یہ صرف دل کے اچھے ہیں، یہ میں کہتی ہوں مائنڈ کے بھی سچے ہیں. میں تو یہی کہوں گی دل میں یہاں ہوتی ہے سچائی، لیکن ان کے یہاں دماغ میں سچائی ہے جس کو یہ بیان کرتے ہیں، ہاتھوں سے لکھتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں. ایسے ہی پیارے دوست، مخلص دوست سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں. بہت ہی اچھے شاعر ہیں مامون طاہر رانا صاحب. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ میڈم آپ سنائیں، آپ اللہ کا فضل، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ آج مجھے لفظوں کا استعمال آ گیا. دیکھیے کچھ اچھا پڑھنے سے نا یار کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اثر ہوتا ہے نا، اثر ہو جاتا ہے، مطالعہ کرنے سے اثر ہوتا ہے. ہاں کہ بھئی پڑھیں گی تو اثر ہوگا. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. دو آپ لوگوں کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے نا. تو یہ ہے، اچھا بولیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مزاج کو بدلیں. تو جو بولتا ہے وہی دکھتا ہے، وہی دوسروں کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کے دلوں میں گھر کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی میں کہوں گی کہ انٹیلیجنٹ اور بہت ہی سنجیدہ بھی ہیں تھوڑے سے ہمارے کرکٹر جو ہیں. آج کل جو ہے آپ کے سامنے ہے PSL چل رہا ہے، کرکٹ کا بخار ہے. تو یہ گلی محلوں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے یہ کام یار. کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں اویس یاسین صاحب ہیں. ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہو بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک، مزے میں؟ ہاں جی. تو آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل کیا مصروفیات ہے یہ بتاؤ ذرا. بس ایک اکیڈمی بنائی ہے، کرکٹ بھی ہم چلا رہے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سماجی کام میں مجھے انٹرسٹ ہے. تو لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی الحمدللہ کرتے، جیسے ممتاز صاحب ہیں ان کے ہم شکیل سنبھل لیں، ان کو دیکھ کے ماشاءاللہ ان کے گروپ میں شامل ہو گئے. بالکل ایسے یہ شوق بھی ہے، اچھی بات ہے، گڈ ہے. اچھا تو بات آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج کل کرکٹ کا بخار چل رہا ہے پاکستان میں، اور جو ہے اور میاں بھی میری شام کو بیٹھے ہوتے ہیں یار یہ ٹیم ہار گئی، یہ جیت گئی، فلاں ہو گیا فلاں. کل لاہور جو ہے جیت گئی، لاہور کی ٹیم. تو یہ اچھی بات ہے. اور جو اس سے پہلے جو ہے کامنٹ چل رہے تھے، میمز بنائے جا رہے تھے، تو وہ برخلاف ہو گئے. تو انہوں نے کہا، اب میں نے یہاں نہیں وہ الفاظ استعمال کر سکتی، وہ ریٹن تک اچھے ہوتے ہیں کہ ستے ہوئے لاہوری، ایسے تھا نا کچھ اسی طرح کا. اور پھر انہوں نے جیت کر دکھا دیا. دوسرا میچ جیتا نا ہم ستے. دیکھیں کتنی انفارمیشن، سارے میرے ہسبینڈ جب دیکھ رہے تھے تو میں ان سے وہ بولے جا رہے اور میں دماغ میں لفظ پکڑ رہی تھی، اچھا جیت گئے ہیں، دیکھتی نہیں ہوں میچ. تو خواتین کے پاس تو ٹائم ہی کم ہوتا ہے، لیکن اپنے ہسبینڈ کے انٹرسٹ کے لیے اکثر خواتین بیٹھ جاتی ہے. یار بتانا بھی تو پڑتا ہے یار، ہمیں بھی کچھ پتا ہے، نو ہاؤ ہے بڑی. تو آپ بتائیے کہ کب سے سٹارٹ کیا؟ بچپن کا وہی ہو گیا کہ بچپن سے ہی شوق تھا، گلی محلوں سے ہی سٹارٹ کیا، کب سٹارٹ کیا کچھ بتائیں. بالکل، جیسے آلریڈی گلی محلے سے سٹارٹ کی، اور جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو انٹرنیشنل کرکٹر عامر یامین، وہ میرا محلے دار ہی ہے. تو ابھی PSL بھی اور کراچی کنگ کی نمائندگی کر رہا ہے. تو وہ مجھے نا اسکول سے آگے گھر سے آگے لے کے جاتا تھا کہ آؤ یار میرے ساتھ کھیلوں. اس کو یہ پتا اس کا جذبہ ہے، شوق ہے. تو جب میں اس کے ساتھ گیا تو الحمدللہ 8 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی. جو لوگ گزرتے تھے وہ کہتے یار یہ کیسے بیوقوف ہے، اتنی گرمی میں کھیل رہے، لیکن ہمیں ایک جذبہ تھا، پیشن تھا. تو اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہم نے محنت کی ماشاءاللہ، اور وہ انٹرنیشنل کھیلا. میں بھی پاکستان میں کھیلا ہوں الحمدللہ. گڈ، زبردست. اچھا گھر والوں نے نہیں کہا؟ یار گھر والوں کو سب سے پہلے اعتراض ہوتا ہے یار یہ اور تو کوئی اس کو کام نہیں ہے، نکل جاتا ہے باہر جو کیا یہ کہا گھر والوں؟ بالکل، میرے والد اور میرے جو اور عزیز سے بڑے خلاف تھے. وہ کہتے یہ میں تھوڑی سی نا مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن وہ کہتے تھے یہ امیروں کا کھیل ہے. لیکن میری والدہ مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی، اس کی ماں باپ کی دعائیں، والدہ کی سپورٹ آج مجھے اس رنگ تک لے آئی کہ میں ملتان انڈر-19 کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا، ٹاپ اسکورر بنا الحمدللہ. پھر انٹرنیشنل ورلڈ کپ فوڈ کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا، ٹاپ اسکورر بنا. پاکستان سپر لیگ اس کا کپتان بنا الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بہت زبردست انداز سے ملتان سلطان کا لائیو میچ کھیلا ٹی وی پہ. وسیم اکرم ہمارے کیپٹن تھے ماشاءاللہ، ٹی وی پہ آیا تھا الحمدللہ. واہ جی واہ، زبردست. رانا صاحب آپ کی طرف منہ کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے، ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی چل رہا ہے. یہ بھی سوشل یار کام ہو گیا، لوگوں کی بھلائی کا کام ہو گیا. ان کو فائدہ ہی دینا ہے کہ یار بہتر کیا ہے، ملازمت نہیں کاروبار.
تو کس طرح یہ بہتر ہے, کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ بتائیں. ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے آج بات کا آغاز کیا کہ جی وہ انسان دل کا بہت اچھا ہے لیکن اگر زبان کا اس میں ہے, تو اصل میں دیکھیں جو کچھ آپ کی زبان پہ ہے اور دل میں آپ کے مختلف ہے, بیسیکلی غلط بات کو جذب کر لینا یا غلط بات کو برداشت کر لینا, اسی چیز کی تو ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, بیسیکلی اگلے بندے کو اگر آپ فوراً ری ایکشن دے دیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق تو نہیں رہے گا. اصل میں تو بات یہی ہے کہ غلط بات کو برداشت کرنا. ایک تو یہ بہت اچھا آپ کا آغاز تھا اور اس کے ساتھ دوسرا یہ تھا کہ ملازمت نہیں کاروبار, یہ میرا ایک پیشن تھا, میری ایک کوشش بھی تھی. میں نے 18 سال مختلف اداروں کے اندر جاب کی ہے ملازمت کی. آپ کی زندگی کے اندر کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کیا سوچتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرے اندر بھی یہی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ خدمت خلق کا کام اور جذبہ, جب تک آپ اپنی جیب سے پیسے نہیں ڈالتے, آپ کام کو شروع نہیں کرتے, تو سب سے پہلے اگلے بندے کا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں یا یہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے خود اس میں کیا کنٹریبیوشن آپ کا حصہ کتنا ہے, آپ کا حصہ کتنا. اب اگر ہم کہیں گے جی نہیں ابھی ہم نے تو نہیں حصہ ڈالا, ہم آپ کے حصے سے شروع کریں گے, تو تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں, رک بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ تھا بھی پیسے ہونے چاہیے, دوسرا یہ تھا کہ مجھے سیر و سیاحت کا بہت زیادہ شوق تھا. اب ملازمت کے اندر تو رہتے ہوئے اب اکثر ملازم لوگوں کو پتہ بھی ہوگا 20 سے 22 تاریخ کو پیسے ختم ہو جاتے ہیں سیلری کے, پھر ارد گرد سے لے کے پیسے پھر وہ 7-8 دن کا گزارا کرنا پڑتا ہے. اس سے بھی پہلے ختم ہو جاتے ہیں, 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے ہماری سیلری, اور پھر ہم لوگ انتظار میں تو یار اگلا مہینہ کب لگے گا. تو وہ ملازم پیشہ جو افراد ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یکم کب آنی ہے. مجھے چونکہ گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو وہ پھر ملازمت میں نہیں ہو سکے گا. وہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ میں ملازمت کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی سٹارٹ کیا. سیکنڈ ٹائم بزنس کرتا تھا اور فرسٹ ٹائم میں اپنی ملازمت کرتا تھا. مین وائل جب میں نے جاب اپنی چھوڑی تو اس وقت میں موبلنگ میں تھا ایز اے کارپوریٹ اکاؤنٹ مینیجر. کوئی نیئر اباؤٹ 60-70 کے قریب میری سیلری بھی تھی, انسینٹیو وغیرہ باقی چیزیں. تو جب میں نے چھوڑا تو ہم جیسے جو میڈیاکر یا جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اسی چیز کا رسک ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جو لگی بندی تنخواہ آ رہی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو لے, اور جو پیسے تھوڑے بہت کاروبار میں ڈال رہے ہیں اس میں بھی نہ ہو جائے. تو وہ خیر ایک اسٹیپ لیے, کوشش کی, بغیر گھر والوں کو بتائے میں نے سٹارٹ کر لیا بزنس. وہ تو 6 ماہ بعد ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور یہ کاروبار کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جو بزنس کے اندر 4 سے 5 سال کے اندر جو میں نے ٹارگٹ اچیو کیے وہ میں 18 سال کی جاب کے اندر نہ کر سکا. اچھا, یہی ایک موٹیویشن تھی, یہی ایک جذبہ تھا. اگر آپ اپنے کاروبار کے اندر صبح جلدی سے لے کے رات گئے تک کام کرتے ہیں, آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے یہ جتنی بھی کوشش یا محنت کی ہے میں نے اپنے بزنس کے لیے کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ بیتی ہے آپ کی اپنی, جی آپ نے ہمیں کبھی نہیں سنائی اپنی آپ بیتی. تو وہ یہی بک میں بیسیکلی یہی اسٹرگل, یہی کوششیں ہیں جو ہم نے کی ہیں. بغیر میٹرک کے امتحان دیے اور والد صاحب نے کہا فارغ ہو جاؤ اور 3 منتھ کی جو ہے چھٹیاں تو اس میں آپ کو کام کریں. وہ پہلی جاب تھی, وہ پہلا سٹارٹ کیا ہم نے. مین وائل اسی طریقے سے پڑھتے بھی کام بھی کرتے رہے. جب میں نے بی کام کیا فیصل آباد سے تو سیکنڈ ٹائم میرا کالج ہوتا تھا, فرسٹ ٹائم میں جاب پہ جاتا تھا, سیکنڈ ٹائم کالج میں پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد جاب کے ساتھ ساتھ MBA بھی مکمل کیا. مطلب اسی طرح زندگی میں جو ایک اسٹرگل یا کوشش ہے نا اس کو رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. نیا کاروبار کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ میں اس کے ٹائٹل میں سب دیکھ رہی ہوں. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نے مایوس نہیں ہونا. تو پھر کیا کرنا ہے یار, یہ بھی ہم جانتے ہیں رانا صاحب سے, کیونکہ آئیڈیاز تو انہوں نے دینے ہیں. اگر لکھا ہے تو ان کو پتا ہوگا کیسے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں پیسے اور کس طرح بزنس جو ہے رن کر سکتے ہیں. مامون صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں آج کل کی چل رہا ہے, کچھ لکھا ہے, کیا چل رہا ہے, کچھ بتائیں ہمیں. سب سے پہلے تو فیرانا صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا ان کی کتاب کی. خیر مبارک. ان کی کتاب کی جو مجھے بڑی خوبصورت ایک بات لگی, ان کا جو سٹارٹ ہے نا وہ اسلام پر ہے. بالکل. دین کیا کہہ رہا ہے کاروبار کے معاملے میں, تجارت کے بارے میں, یعنی کہ یہ اپنے دائرے سے نکلے نہیں ہیں. اس نے اسلام مثلا کے مذہب کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی حدیثیں آیتیں ان کا مطالعہ تھا, ان کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کام کیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ہم, اور یہ ان کا میں پیش لفظ پڑھ رہا تھا کتاب کا, تو ان کی اسٹرگل ہے. دیکھیں اسٹرگل 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک اربوں-پتی آدمی ہوتا ہے وہ 0 پہ آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک 0 پہ ہوتا ہے اربوں-پتی بن جاتا ہے. بالکل. اب فرق اتنا ہے, نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے. شاکر شوجابادی کا مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تو محنت کر, محنت صلہ خدا جانے ہوا جانے. ٹھیک ہے. جو صلہ ہوتا ہے نا محنت کا,
اچھا وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں نصیب نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں یہاں اسٹرگل سے جا کے مل کے بنتا ہے نصیب آپ کا. دیکھیں اگر آپ اسٹرگل نہ کریں تو آپ کا لک نہیں ہوتا. جب آپ اسٹرگل ہی نہ کریں اور کہیں کہ میرا نصیب میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا، اکثر لوگوں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، میرے نصیب میں ہوگا تو مجھے گھر بیٹھے مل جائے گا، مجھے کیا ضرورت پڑے کچھ کرنے کی. نہیں، جب تک آپ، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے کاوشوں میں آپ کا نصیب رکھا ہے. جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ایسے جو ہے منو سلوا ملے گا تو اب ایسا نہیں ہونے والا. ہم نے انسان کو وہی کچھ عطا کیا جس کی اس نے کوشش کی. بالکل. تو جب آپ کوشش نہیں کریں گے کسی راہ پہ نکلیں گے نہیں. ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے اس میں کہ یہ جو کامیابی ہے نا یہ ایک پرندہ ہے اور یہ پرندہ ہر انسان کے سر کے اوپر آتا ہے، بیٹھتا ہے اور وہ اس کو ناک کرتا ہے کہ آیا انسان تو مجھے لینا چاہ رہا ہے، اچیو کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں. اب وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس اسٹرگل میں رہتے ہیں کہ میں کامیابی کو حاصل کروں، اللہ پاک ان کو دے دیتا ہے، ورنہ وہ آگے موو کر دیتا ہے. ٹھیک. تو سیم ایسے ہی ہے. جی میں بات رن صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں محنت قرآن بھی کہہ رہا ہے، سارا کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دو چائے والے ہیں، دونوں وہی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں آمنے سامنے اسٹال لگے ہوئے ہیں. 1 لاکھ روپے کما رہا ہے، 1 10 روپے کما رہا ہے. کام تو دونوں وہی کر رہے ہیں. وہ بھی 7 بجے آتا ہے، وہ بھی 7 بجے آتا ہے. وہ کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دعا ضروری ہوتی ہے، محنت بھی ضروری ہوتی ہے، یہ لک بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا رانا صاحب تو بہت محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو دوسرا بندہ ہے وہ زیادہ کما رہا ہے رانا صاحب سے. کام دونوں ایک جیسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لک بھی ضروری ہوتی ہے اس میں. خدا سے دعا، لگن، محنت اور پھر اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی قسمت بنا رہی ہوتی ہیں. اللہ میاں نے وعدہ کیا آپ کو رزق دے گا. ہاں بے شک اس نے آپ نے جو اپنے خواب پورے کرنے وہ آپ نے اپنی اسٹرگل سے کرنے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے خود خواب دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا آپ کو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گاڑی دوں گا آپ کو، آپ نے سوچا کہ میں نے گاڑی لینی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اسٹرگل ہے ساری. ٹھیک ہے، آپ کی اسٹرگل کہاں تک پہنچی ہے، کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ میڈم ہم تو شاعر لوگ ہیں، ہماری اسٹرگل کیا ہوتی ہے الفاظوں کے علاوہ. یہ بھی بڑی محنت کا کام ہے یار. سوچتے ہیں، آمد ہوتی ہے، لکھتے ہیں. کیا لکھا ہے نیا کچھ؟ میڈم میں آج کل 2-3 پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میری کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے، 40 سے 50 لفظوں کی کہانی. اب انشاءاللہ کب پبلش ہوگی؟ میڈم اب ہو جائیں گی کیونکہ کمپلیٹ کر رہے تھے ہم کام. اب وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اور لوگوں کی رائے لینے کے لیے گئی ہوئی ہے، جو مثلا جنہوں نے اس پہ کام مثلا جو 40 سے 50 لفظوں کی کہانی پہ بس گئی ہوئی رائے کے لیے. دوسرا میڈم بس مجھے اپنے ایک دوست ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ارشد عباس ذکی کا، وہ کہتا ہے کہ دن کو فکر معاش رہتی ہے، رات کو خواب دیکھتا ہوں. مثلا کہ دن کو فکر رہتی ہے، وہی رانا صاحب والی بات کہ روٹی کیسے پوری کرنی ہے. شام کو پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری خواب کیا ہے. تو تعبیر نہیں ملتی، بس سوچتا رہتا ہوں. تعبیر نہیں ملتی، بس سوچتا رہتا ہوں. ہر شے کی حقیقت میں سب خواب تمہارے ہیں. یہ رسم زمانہ ہے، دیتے ہیں دغا ساتھی. یہ رسم زمانہ ہے، دیتے ہیں دغا ساتھی، لیکن میری چاہت میں سب خواب تمہارے ہیں. اصل میڈم میں کیونکہ کتاب اس کو میں نے پڑھا ہے سارا، یہ ان کی محنت ہے. دیکھیں یہ انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں. جیسے آپ نے ایک سوال کیا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے، وہ کاروبار کیسے شروع کرے. اچھا میں پچھلے دنوں ملک ریاض کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 200 روپے نہیں تھا دوائی کا دینے کے لیے رکشے والے کے پاس بیٹی کے لیے. آج وہ دیکھیے وہ کہاں پہنچا ہوا. ٹھیک ہے، کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. کچھ کاروبار ہوتے ہیں جو آپ ہینڈ سم اماؤنٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں آپ ایکسچینج کا کام کرتی ہیں، اس میں آپ کا وہ پیسے بڑھے نہیں، آپ کہاں سے کہاں نکل گئے. اسی طرح مختلف کاروبار ہیں. یہ رانا صاحب ان کی ڈیٹیل بتائیں گے کیونکہ یہ رانا صاحب کا شعبہ ہے کہ وہ بس کہ کاروبار کون سا ایسا کرنا چاہیے یا ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا گھر چل سکے. بالکل بالکل، یہ رانا صاحب بس ہم بتائیں گے. بالکل ان سے پوچھیں گے اور ہمارے ساتھ اویس ہے، ان سے جانتے ہیں کس قدر محنت کر رہے ہیں، کس قدر لگن کی ضرورت ہے. یقیناً انہوں نے کرکٹ کو پروفیشن کے طور پر چوز کیا اور کیسے آگے بڑھے، کچھ بتائیں اس حوالے سے. بالکل 8 سال پہلے میں نے جب کرکٹ اسٹارٹ کی تو اس ٹائم اس ملتان میں اس طرح کے ایک موقع نہیں تھے جس طرح لاہور، فیصل آباد یا کسی
اور جگہ موقع دیے جاتے ہیں. لیکن بڑی محنت کی جس میں انٹرنیشنل کرکٹر ہے عامر یامین, میں نے پہلے بتایا ہمارا ہمسایہ ہے, وہ ہم مل کے ہم نے گیم کی ماشاءاللہ محنت کی, اور بہت سے ایسے موقع آئے کہ جس میں تھوڑا سا ڈسہارٹ فیل ہوا کہ یار ہم نے محنت کی ہے لیکن اس طرح کا مجھے صلہ نہیں ملا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہم نے محنت جاری رکھی میں نے, اور اس میں 4 سے 5 پروفیشنل کرکٹ ٹیموں کو کیپٹن بھی رہا اور ٹاپ اسکورر بھی رہا الحمدللہ. واہ جی واہ, زبردست. اچھا, گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. گراؤنڈ کیسے ہیں یہاں پریکٹس کے لیے, کیسے ہیں, کس طرح کے ہیں, اس پہ کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملتان میں ٹوٹل جو گراؤنڈ ہے وہ 6 ہیں, اور یہ جتنا بڑا ایریا ہے یہ ملتان کے پلیئر ہیں یہ بہت ہی کم ہے, اور ان 6 میں سے بھی صرف 3 ایکٹیو ہیں, اور 3 میں کچھ مطلب ایسے ریزن کی بنا پہ, جیسے یونیورسٹی کا ہے ایمرسن کالج کا, وہاں پہ ہمیں گیم ہی نہیں کرنے دی جاتی. اور اس حوالے سے میں نے ڈی سی ملتان جو اس سے پہلے آئے تھے یا آئے تھے ان سے ریکویسٹ کی, کچھ جو ملتان کے ایم پی ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ اب یہ ساؤتھ پنجاب ایک انہوں نے مطلب ایک سیکریٹریٹ بھی بنایا ہے, تو سپورٹس کے حوالے سے امید ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ 3-4 گراؤنڈ بنا رہے, لیکن پہلے اتنا گراؤنڈ نہیں ہے, ماحول نہیں ہے وہ جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اتنا ماحول نہیں ہے. ہاں جی. اچھا, یہ بتائیں کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے اسپورٹ میں کتنے مواقع ہیں, کتنا اسکوپ ہے کہ ان کو آنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, اب جس طرح اب جو ایک سسٹم آ گیا کرکٹ کا, یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک زبردست سسٹم لایا ہے, اس میں یہ ہے کہ جو محنتی بچہ ہوگا نا, پلیئر ہوگا, اس کو لازمی موقع ملے گا. سفارشی کلچر یہ الحمدللہ کسی حد تک ختم ہو چکا ہے, تو پلیئروں کو موقع بہت, اگر پلیئر آئے اچھے کلب میں کھیلے, کیونکہ ملتان میں تقریباً 45 سے 50 کلب جو کلب اپنے کھلواتے ہیں, لیکن اس میں تقریباً 8 یا 10 کلب ایسے ہیں جو زبردست انداز میں محنت کرواتے ہیں, اور وہاں سے بچہ آگے جا سکتا ہے. تو کوئی بھی پلیئروں سے پہلے اچھے کلب میں جانا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے وہاں میچز ہو رہے ہیں, اچھے ماحول میں ڈسپلن سے, تو آگے جا سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں, بات وہیں رہ کے اب ہم ذرا فائدے کی بات کرنے والے ہیں. تو پیسہ نہیں ہے, میں تو یہاں سے سٹارٹ کروں گی, تو پھر کس طرح بزنس کیا جا سکتا ہے, کس طرح کے آئیڈیاز جو ہے آپ کے پاس؟ آج کل بہت زیادہ یہ ہوتا ہے فائنانس والا کہ جی فائنانس ہمارے پاس یا تو بالکل بھی نہیں ہے, اگر ہے تو بہت کم ہے. اب وہ ڈیفینیٹلی جس کے پاس کم ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے جو میرے پاس ہے میں اس کو بھی کسی طریقے سے لوز نہ کر بیٹھوں, نقصان نہ ہو جائے. جب سے یہ موبائل آیا اور موبائل کے اوپر مختلف ایپز آئی ہیں, آپ کا کام کرنا بہت آسان ہو گیا. آپ کا رابطہ, آپ کی چیزیں, آپ کا معاملات, آپ ایک پوسٹ لگاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے ہزاروں نہیں تو لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ریئیکشن بھی آتا ہے. ایک تو آن لائن بزنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ آج کل پرموٹ ہو گیا. اب اس آن لائن بزنس کے اندر بھی مختلف ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈائریکٹ سیلنگ بھی ہے اور انڈائریکٹ سیلنگ بھی ہے. پچھلے دنوں Draaz.pk نے یہ آفر دی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ بنا رہے ہیں اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے کاروبار کا حصہ بنے, آپ وہ آئٹم کا ہمیں انٹروڈکشن اور اس کا سیمپل دیں, دین اس کو ہم اپروو کر کے ہم اس کو سیل کریں گے, اور اس میں سے جو چیز سیل ہوگی اس کا بالکل مائنر جو پروفٹ ہے وہ ہم رکھیں گے, باقی ہم آپ کو دیں گے. ایک آپ کو بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا. اسی طرح سیم علی بابا بھی اب یہی چیز ٹھیک ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بہت کچھ جاننا چاہیں گے. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب. پھر رانا صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے, آپ سے جان رہے تھے کہ آن لائن بیٹھ کر بھی کمایا جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو زیادہ سپینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم جس طرح خطہ ملتان کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جنوبی پنجاب میں رہ رہے ہیں, بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں جو کہ ہم جنوبی پنجاب میں بن رہی ہیں لیکن وہ پورے پاکستان میں وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مختلف قسم کی بلیو پاٹری کے حوالے سے مینوفیکچرنگ ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے, ملتانی خصہ ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. کئی دفعہ ہم مطلب باہر والے شہروں میں جاتے ہیں, اپر پنجاب میں جاتے ہیں یا سندھ میں جاتے ہیں, تو وہ لوگ اس چیز سے ہمیں کہتے ہیں کہ یار اگر ہمیں یہ چیز چاہیے ہو تو ہمیں کوئی اچھی دکان یا اچھا ایڈریس تو بتائیں. سون حلوے کے حوالے سے آپ کو سن کے حیران ہوگی کہ اس وقت سون حلوے کی بہت ساری ایسی فرنچائزیز ہیں جو کہ بنائی جا رہی ہے اور وہ کی جا رہی ہے. چونکہ میرا ایڈورٹائزنگ سے تعلق ہے, ایک سون حلوے کی کمپنی ہے, ہم نے ان کی 18 فرنچائز بنائی ہے. اب جب سے یہ موٹر وے بنا ہے, جیسے موٹر وے اتر رہی ہے یا چڑھ رہی ہے, اور جو جنا بس اسٹینڈ ہے, اسٹیشن ہے, بائی پاسز ہیں, یہاں پہ وہ فرنچائزیز بنی ہے. ایک چیز یہ. دوسرا سروسز پہ بہت زیادہ آج کل وہ کیا جا رہا ہے انحصار. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وقت نہیں ہے, تو وہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہم ایسی سروسز ہمیں مل جائیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے اور ہم ان کو پیڈ کریں. اب جس طرح آج کل مختلف ایونٹ کے حوالے سے بہت ساری ایونٹ کمپنیاں ایسی ہیں. میں پچھلے دنوں ایک شادی پہ گیا تو انہوں نے 55,000 کی فلاورنگ کروائی,
उस एक्टिविटी पे। तो वहाँ पे जो ये काम कर रहे थे वो नौजवान यंग थे, MBA उन्होंने किया हुआ था BZU से। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी आप कैसे इसको कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमने इसके कोर्सेज किए हैं, देन कोर्सिंग करने के बाद अब हम ये फ्लावरिंग शरकपुर से और पत्तों की से मंगवा रहे हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं, हमें जो भी ऑर्डर मिलता है हम उसको लेके उसकी टोटल सेटिंग करके हम ये उसमें कर रहे हैं, तो हम उसका मुनासिब जो मार्जिन है वो हम मैरिज क्लब वालों को भी दे रहे हैं और हम उसके। अच्छा, सीखना पड़ता है, कोई भी बिजनेस आप करते हैं और आप सीखे बगैर कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं हाय अल्लाह लॉस कैसे हो गया? यही वजह है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं यकीनन आपका देखिए जो पहली चीज है ना कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं आपको उसका नॉलेज ही नहीं होगा तो वो आप कम्पीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब नॉलेज के लिए आजकल बहुत ज्यादा टूल्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा साइट्स ऐसी आ गई हैं, जो मोबाइल हाथ में आ गया है, इसके ऊपर एक भी लफ्ज को करके सर्च में डालें आपको बेशुमार उसके टॉपिक मिल जाते हैं और उससे ऊपर आप वो कर सकते हैं। अब देखिए एक तो पहली बात यह किसी भी काम को शुरू करने के लिए ना आपको यकीन और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको यकीन नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी, आप उस काम को नहीं कर सकेंगे। अच्छा दूसरा, अब जिस तरह ये सैर व सियाहत का है, वज़ीर आज़म साहब इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। शहर और सियाहत के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज ऐसी बनी है कि जो ये फैसिलिटीज दे रही हैं, छोटे छोटे टूर ऑपरेटर्स बन गए जो आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के 15, 20, 25 लोगों के साथ प्रोग्राम बनाएं, हम आपको टोटल फैसिलिटीज देते हैं और वो हम उसमें वो करते हैं चीजों को। हाँ करें, मार्जिन प्रॉफिट पहले कम रखें ना, लोग ज्यादा पहले ही प्रॉफिट का सोचते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा वो यानी हम बिजनेस में पहला यही सोचते हैं, चले जी लॉस नहीं सोचते हम, लेकिन प्रॉफिट जब सोचते हैं तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना ज्यादा रखा जाता है। यार देखो कि क्या अट्रैक्शन क्या है, दूसरों को आप अट्रैक्शन ये दे रहे हो कि जब दूसरों की निस्बत आप थोड़ा सा रेट प्राइस कम लिखोगे तो लोग आएंगे और फिर बाद में आप बढ़ा दें जब आपका बिजनेस रनिंग चल रहा हो। फिर आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मेरे एक दोस्त हैं, वो गला मंडी मुल्तान से माल लेते हैं, उसकी सफाई वगैरह करा के मुख्तलिफ मसाला जात उसकी वो अपने नाम से ब्रांडिंग करके उसकी वो पैकिंग करवा रहे हैं। देन पैकिंग करने के बाद वो रिटेल्स के ऊपर उस काम को कर रहे हैं और वो दे रहे हैं। 3 उन्होंने सेलमैन रखे हुए और वो कर रहे हैं। अब वो मुझे ये कह रहे हैं कि हर 3 महीने बाद एक नई प्रोडक्ट मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ। गुड। एक नई प्रोडक्ट ऐड होगी उसमें वो हो गया। अब जैसे ये पिछला सीजन गुजरा है तो ये पीनट के हवाले से, पिस्ता के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से वो अपनी पैकिंग में डाल के करके आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। चीजें तो मार्केट में मिलती हैं, लिया उनको थोक के उसमें मिल जाती हैं आपको जहां भी आप जाते हैं और रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। उसके बाद अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करें, अपने नाम पे स्टैब्लिश करें। एक आपको सुन के एक और हैरानगी होगी कि अब हमने जिस चीज के ऊपर ये काम शुरू किया इसके बाद एक तो यूट्यूब के ऊपर हम ये 46 हमारे चैप्टर हैं, इनको हमने डिवाइड करके हम ये उसके ऊपर ऑनलाइन बिजनेस, और वहां पे हम उन कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करवाएंगे कि जिन्होंने उस कारोबार के अंदर जीरो से स्टार्ट किया और आज वो किसी पोजीशन पे है। एक चीज। दूसरा ये है कि फीमेल के हवाले से हम ये एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मुल्तान के अंदर 10 मॉडल शॉप बना रहे हैं मेरी दुकान के नाम से। अगर आपके घर के अंदर किसी भी खातून के पास, किसी भी मोहतरमा के पास कोई ऐसी जगह है, या हमारी कोई बुजुर्ग ख़वातीन है वो फारिग होती है, उनके पास कोई ऐसी जगह है कि वो अपनी दुकान बनाना चाह रही हैं, तो हम लोग उन्हें 50,000 का माल दे के हम उनकी दुकान को स्टार्ट करवाएंगे। 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो मोबाइल कंपनीज है जो कि इजी लोड की सिम उनको देगी, उसके अलावा मुख्तलिफ सिम्स देगी और बाकी लोड्स वगैरह देगी। एक चीज़ ये। दूसरा ये है कि बेवरेज के हवाले से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ पे फ्रिज दें। और तीसरा बिस्किट कंपनीज ऐसी हैं कि जो उन्हें 5 से 7 हज़ार का माल देंगी। हम एक उनके साथ सर्कल तय करेंगे, 50,000 का उनको माल देंगे और वो हर महीने अपने प्रॉफिट में से उन चीजों को देंगे। एक्सेसरीज अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? खवातीन के लिए एक्सेसरीज को बेचना ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें वो आपकी वो आ सकता है। उसमें बेसिकली वो हम 10 मॉडल हमने शॉप बनानी है। अगर वो हमारा तजर्बा कामयाब रह जाता तो आफ्टर 3 मंथ हम फिर उसकी तादाद को भी एक्सटेंड करेंगे और वो चीजें ज्वेलरीज होती है, मेकअप जो है, मेकअप जो है, ये बहुत चीजें चलती हैं। ये खवातीन अक्सर मैं देखती हूँ नेट पे सेल आउट कर रही होती हैं, तो ये भी अच्छा है। एक और आपको मैं बताऊं कि हमारी अखुवत वालों से भी और उसके अलावा अलखिदमत वाले भी ये लोग लोनिंग करते हैं 10,000, 20,000 और 30,000 की। हम इनके साथ भी कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो जो दुकानें खवातीन बनाएंगी हम उनको उनके साथ भी अटैच करके लोनिंग करवा देंगे, वो मंथली बेसिस पे उनको भी रकम देती है। गुड, जबरदस्त। मामून साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे जी बिल्कुल कुछ सुनना चाहेंगे। थोड़ा वैसे तो बहुत कुछ सुन लिया हमने राना साहब से, बहुत मशरे ले लिए। तो याद आ रही है पुरानी कि उसका नुमान है कहीं तो होगा। हाँ। कहीं तो होगा मोहब्बतों का हसीन मौसम, कहीं तो होगा हमारी किस्मत में घर नहीं है, किसी की तकदीर में तो होगा, बदल रहा है हवा का रुख भी, सबा का नामो निशान नहीं है, वाह।
शहर का जलवा कहीं नहीं है, जहां भी चाहूं वहां खिजा है, खिजा से पत्ते बिखर रहे हैं, फलक से आंसू उतर रहे हैं। न कोई सुनता है दिल की बातें, न कोई कहता है, न कोई सुनता है दिल की बातें, न कोई कहता है दिल की बातें। तुम्हारे जैसे बहार साथी हमारी किस्मत में क्यों नहीं है, वाह जी, तुम्हारे जैसे गुलाब साथी, हाँ मगर मुझको यकीन है अब भी कहीं तो होगा मोहब्बतों का हसीन मौसम। मगर मुख्तसर नज़म कि तू अजंता की कोई मूरत है, तू अजंता की कोई मूरत है या कोई मोम जैसी सूरत है, तुझको लॉकेट की क्या जरूरत है जब गला इतना खूबसूरत है, तुझको लॉकेट की क्या जरूरत है जब गला इतना खूबसूरत है। मैडम दो और शायर के कि आंखों से आया हाले दिल जार भी होगा, दुख होगा तो जज्बात का इजहार भी होगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। दिन आएंगे ऐसे भी कि जब राह तलब में दिल वसत आफाक से बेजार भी होगा। वाह, तलखी अल्फाज में बस जाएगी ऐसे। देखिए आप कह रही थी ना कि जबान मीठा होनी चाहिए, अंदर बेशक दिल अच्छा हो, जबान आपकी मीठी होनी चाहिए। ये इसकी जवाब दे रहा हूं मैं आपको इस बात का कि तलखी अल्फाज में बस जाएगी ऐसे, लहजा कभी ये तीर भी तलवार भी होगा। वाह जी वाह, लहजा कभी ये तीर भी तलवार भी होगा कि सुर्खी मेरे इस खूं की उफक पर भी सजेगी, सुर्खी मेरे इस खूं की उफक पर भी सजेगी, सर मेरा कभी ज़ेबे सरेदार भी होगा कि गर यूं ही रही वादी गुलजार की सूरत, गर यूं ही रही वादी गुलजार की सूरत, सच्चाई का क्या कोई परस्तार भी होगा कि मामून मुझे इश्क में मालूम नहीं था, मामून मुझे इश्क में मालूम नहीं था, दिल हुस्न के एहसास से बेजार भी होगा। वाह जी वाह, आंखों से आया हाले दिलेजार भी होगा। वाह जी वाह। अच्छा, इस पे एक बात है, हम बात करते हैं, लाजमी बात है, दिल जलों की बात हो रही है। यहाँ अब हर बंदा दिल जला है आज के माशरे में। कहीं महंगाई से है दिल जला, कहीं घर के मसाइल इंसान को, कहीं इश्क में नाकामी हो गई, मोहब्बत नहीं मिली, तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ मैं। वैसे तो आप ज़्यादातर इश्क पे ही चलते हैं, फराक की ही बातें की जाती हैं, बिछोड़े की और विछोड़ा जो है वो चलता है इस पर, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं, आप कहीं जाके तलख हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपकी अपनी तलखी में दूसरों का क्या कसूर होता है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि आज सुबह से मुझे ही धोया जा रहा है। आयशा आप तो ये कह रही थी, तो आयशा ने तो ये मैं बात करती हूँ कि आप तलख हैं, आपके अंदर कर्ब चल रहा है, आप अंदर से टूट फूट का शिकार हैं, आप किसी भी माहौल, माहौल बहुत अच्छा है, खुशगवार है, लेकिन क्योंकि दिल का माहौल खुशगवार नहीं है, आप फील अच्छा नहीं कर रहे, तो ये आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्यों नहीं करना चाहते, या आपकी सोच जो है किसी एक नुक्ते पे खड़ी हो गई। अक्सर ऐसे ही होता है ना यार, एक चीज पर हम अड़ जाते हैं तो हमें लगता है हाय दुनिया में कितना भी कुछ अच्छा हो जाए, चाहे हमारे इर्द गिर्द अच्छा हो जाए, लेकिन एक चीज अगर अच्छी नहीं होती तो ये सारी चीजों पे हावी नहीं हो जाती, ये सारी चीजें डिप्रेस हो जाते हैं, तलख हो जाते हैं, कहीं जिंदगी बुरी लगती है, लोग बुरे लगते हैं, फिर हम एक्ट करते हैं और फिर हम जो है वही जो है कहा जाता है तीर चलाते हैं, जबान से क्या कहते हैं बोलते। अब इस पे दूसरों का क्या कसूर है, यही बात है। जब पर्सनैलिटी इस पे डेवलप की बात की ना, आप इस पे लिखना है, आप एक किताब लिखने से कि अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाएं, दूसरों को क्यों चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ बात आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा जी जब मुझे दुख है तो आप मुझे क्यों दुख दे रहे हैं, आपको तो दुख आपका जात का है, मैंने मेरा क्या कसूर है, सवाल आपका यही बन रहा है ना, आपका सवाल यही बन रहा है ना आपका। बिल्कुल। पहली बात ये है कि मैडम मैं ये मानता हूँ, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, जिस खमीरे से बनाया उसमें महरूमी की मिट्टी डाल दी। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है अंदर से। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरा ये हो गया कि मुझे आपसे बहुत तवक्कुआत थी, राना साहब से बहुत प्यार था, ठीक है, ये पूरा नहीं उतरे। मैं टूट फूट का शिकार हो गया, हो गया, मैं टूट फूट का शिकार था। मैंने कहा यार मुझे मत छेड़ो, मैं तो टूट फूट का शिकार हूँ, मुझे मत छेड़ो, आप लोग मुझे छेड़ते हैं। आपके ज़हन में ये होता है कि जो शायर होते हैं, जो
نثرنگار ہیں کوئی، یہ بڑے عاشق ہوتے ہیں جی، یہ ہمیشہ محرومی کی اور اس کی بات کرتے ہیں، وہ جرت رکھتے ہیں کہ آپ کے اندر محرومی نہیں ہے، کہ آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہیں، لیکن کیا رانا صاحب کو غم نہیں ملے؟ بولتے نہیں، بتاتے نہیں، کس کو بتائیں، کس کو فکر ہے، بتا کے ہم لفظ کیوں اپنے ضائع کریں، اپنے فیلنگ تو وہ جب شاعر لکھتا ہے، اب مجھے بتائیں جب شاعر لکھتا ہے تو اب شاعر پہ الزام کیوں دھر دیتی ہیں؟ اصل میں میم کے کہنے کا یہ مقصد ہے، ہر شاعر دکھ والا کیوں ہوتا ہے، ہر شاعر چیزوں کو کیوں وہ لے کے جاتا ہے، ٹوٹے دل کے ساتھ کیوں چیز کا اظہار کرتا ہے، آتما ہی کیوں ہے، یہی سوچ لیں۔ میڈم بات یہ ہے دکھی تو ہر کوئی ہے، ہر کوئی ہے، دیکھیں جو دکھی ہر کوئی ہے، میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی، کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہنر دیا ہے شاعر کو، یا کوئی بھی جس دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو بیان نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حیدر بیان کرتا ہے، دکھی بہت ہو گئی، عائشہ وقفہ لے لو، لے رہے ہیں ہم وقفہ، چلتے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے ایک مطلب پھر، اور مامون صاحب کو کچھ شعر و شاعری یاد آ گئی ہے، کیا یاد آ گیا بتائیں؟ دکھ اور سکھ کی بات کرتے ہیں، ہمارے اس خطے کے پاکستان کے معروف شاعر ہیں وسیع شاہ، اس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفحہ عزیز کو پلٹو کی تو یاد آؤں گا۔ اب دیکھیں دو چیزیں آ گئی، خوشیاں بھی آ گئی، دکھ بھی آ گئی، انہیں خوشیاں بھی ملی، دکھ بھی ملی۔ اچھا دکھ محبوب نے دیا بقول آپ کے لوگوں کے، ٹھیک ہے، محبوب تو ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے جو آپ کو دکھ دیتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، وہی جب آپ کو دکھ دیتے تو پھر آپ فیل کرتے ہیں نا یار۔ جو پوری کائنات ہے، دیکھیں اللہ تو سب کا محبوب ہے نا، اس کو ہر رنگ میں پوجا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، لیکن محبوب کے زاویے الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم خدا کیا ہے؟ اندیکھا یقین، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن خدا سے محبت ہے، وہ محبوب ہے، وہ عشق مزاجی پہ چلے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ حقیقی جو محبوب ہے تو یقیناً پھر ہمیں جب احساس ہوتا ہے، یقیناً آپ کو بھی احساس، پھر ہمیں لگتا ہے یار وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارے اتنا کچھ ہم کر جاتے ہیں، اتنے گناہ کر جاتے ہیں، اتنا غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں معاف کر، کیونکہ یہ ہمیں یقین ہے معاف کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ایک یقین کے ساتھ اس محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، کہ دنیا میں ایسا ہے کوئی معاف کرنے والا ہے، آپ کی خطاؤں پہ معاف کرے گا۔ حقیقی محبوب سے نا سب کچھ مل جاتا ہے، بے شک۔ جو اس دنیا کا محبوب ہو تو اس سے دکھ ملتے ہیں، یہ بات کل میں نے ایک بڑی اچھی بات پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا بجائے اس کے کہ اپنے غم لوگوں سے شیئر کرنے سے، انہیں سنانے سے بہتر ہے کہ اللہ پاک کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنی چیزیں، اپنے مسئلے مسائل کی چیزیں ڈسکس کریں جہاں سے آپ کو فائدہ بھی ملنا ہے۔ لوگوں نے تو صرف ریفرنس ہی کرنا ہے کہ یار کل ملے تھے مجھے مامون بھائی، آج کل یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، لیکن وہ سولوشن نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس سولوشن کی طرف جائیں جس اللہ پاک نے ہمارے سولوشن کو حل کیا۔ بالکل، سولوشن کی بات کرتے ہیں اور جاتے ہیں حویس کی طرف۔ حویس خاموش بیٹھے ہیں، حویس کو بات کرنے کے وہ کم کرتے ہیں، لگتا ہے بہت سنجیدہ ہے، میں نے اسٹارٹ میں صحیح کہا تھا حویس۔ تو یہ بتایا جنوبی پنجاب کے جو نوجوان ہیں، جو کھلاڑی ہیں، ان کے لیے کتنا ورک آؤٹ ہو رہا ہے، کتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو آگے لے کے آنے کے لیے، کیا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے الحمدللہ یہ ہر سال پورے ساؤتھ پنجاب کے جو پلیئر ہیں، جو زیادہ اس میں پور فیملی سے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ملتان میں یا ساؤتھ پنجاب میں وہ موقع نہیں مل سکتا، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لاہور اسلام آباد جا کے ہم کھیلیں۔ اسپینڈنگ بھی تو ہوتی ہے، ٹریننگ پہ پیسے لگانے پڑتے ہیں جب آپ اکیڈمی جوائن کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل ورلڈ کپ فوٹ کا جب کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا، ان کے جو سی او ہیں چودھری سائم صاحب، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ ہم نے ملتان میں ہر سال ٹرائل لیتے ہیں اور 25 لڑکے پورے ساؤتھ پنجاب سے میرٹ پہ سلیکشن کر کے 25 لڑکوں کو ہم لاہور میں، ہمارے اسکر ڈوگر صاحب ہیں، ان کا ایک سہر ایسوسیشن کے نام کا نا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کرکٹ کا، وہ پورا 3 ماہ ان کو فری رہائش، کھانا پینا اور ٹریننگ دیتے ہیں، اور جب ان میں سے ان کو کوئی پلیئر وہاں پرفارم کر کے پسند آ جاتا ہے تو اس کو وہ ماہانہ کوئی نہ کوئی اس کو وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے ورلڈ کپ فوٹ کرکٹ ٹیم کی طرف سے ملتان کے 27 کلبوں کو، میپ کو ملتان کرکٹ ٹیم کو اور پی سی بی انڈر 13 کی ٹیم کو جو ساؤتھ پنجاب کی ٹیم بنتی ہے، یہ ٹروزر، شرٹ، کٹیں، کرکٹ کا سامان بہت زیادہ اس طرح میں نے سپورٹ کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوگ آ رہے ہیں یا مطلب بچے اب آتے ہیں یا نہیں آتے اس فیلڈ میں، کیونکہ ہم اب دیکھتے ہیں رجحان بچوں کا صرف پب جی کی طرف ہے، گھر میں بیٹھے آن لائن کھیل رہے ہیں گیمز، تو اب کیا بچوں کا رجحان ہے کرکٹ کی طرف؟ اس طرح کا رجحان نہیں ہے، کیونکہ کرکٹ کے تھوڑے جس طرح ملک میں تھوڑی سی مہنگائی یا اس طرح کا معاملہ ہوا، کرکٹ کا سامان مہنگا ہو کے ظاہر ہے، جو حالات ایسے ہیں، تو کچھ فیملی نے پڑھائی کی طرف کرتے ہوئے، پھر آپ کی جس طرح بالکل صحیح کہنا، جب سے یہ پب جی یا موبائل گیم آئی ہیں
تو میرے کئی اکیڈمی کے بچے تھے جو میرے ملتان کے ساؤتھ پنجاب کے بڑے زبردست ٹیلنٹ تھا، لیکن وہ اسی گیم کی طرف گھس گئے. لیکن کچھ پلیئر ایسے ہیں جن میں بہت زبردست ٹیلنٹ ہے اور آتے ہیں، لیکن ابھی کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ ابھی نہیں آ پا رہے. ٹھیک ہے، اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیے، کتنا جو ہے اچیو کیا، کہاں کہاں پرفارمنس کی، کسی سوال سے؟ میں الحمدللہ ملتان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کپتان اور ٹاپ اسکورر رہا جو پی سی بی کرواتی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل ورلڈ کپ فٹ کرکٹ ٹیم کا کپتان اور ٹاپ اسکورر رہا. اور اس کے بعد ایک سراکستان سپر لیگ ہوئی ملتان میں، پورے ساؤتھ پنجاب کے پلیئر تھے الحمدللہ، اس میں بھی میں ٹاپ اسکورر رہا. پھر پی سی بی نے ایک فضل محمود کرکٹ چیمپئن شپ کروائی، اس میں بھی میری ایک سینچری ایک 50 ہے الحمدللہ. اور ملتان سلطان کے لائیو ٹی وی پہ میچ کھیلا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ملتان سلطان کے وسیم اکرم کوچ تھے، انہوں نے ایک لائیو ٹی وی پہ ایڈ بنائی تھی ملتان سلطان کے لیے. تو الحمدللہ میرے کلب کے بچے مصباح کرکٹ کلب اور کشمیر کرکٹ کلب ہے، اس کے بچے اس میں ہم نے ایڈ میں شامل کیا اور بڑے آنر فیل کیا. اور اس میں ساؤتھ پنجاب کے پلیئر وہ بھی تھے جن کو موقع نہیں ملتا تھا، اور وسیم اکرم کے ساتھ وہ شوٹنگ پہ ہے ملتان سلطان. واہ جی واہ، زبردست. ممنون طاہر آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. اب آپ دکھی تو نہیں ہوتے میری باتوں سے؟ لیکن میڈم بات یہ ہے، دکھی ہر انسان ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. اچھا، دکھ ویسے بھی بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ نہیں ہو تو جو بتائے جا سکتے. نہیں تو آنکھیں بولتی ہیں، یہ آنکھیں بولتی ہیں، واقعی ایسا ہے، آنکھیں بولتی ہیں. آپ لوگ تو بہت زیادہ ان چیزوں کا، تخلیقی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ دکھ جو ہے بتائے نہیں جاتے، لیکن جو آنکھیں ہوتی ہیں آپ کے وہ بتاتے ہیں کوئی شخص کتنا دکھی ہے، کتنا ڈپریس. تو آج کل ہمیں دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ احساس ختم ہو گیا ہے. بالکل. آپ میری آنکھیں اس وقت دیکھیں گے جب آپ کو احساس ہوگا میرا. ہاں. جب نہیں ہوگا تو جو میں روتا پھروں آپ کو کیا فرق؟ سانوں کی. ہاں ٹھیک ہے نا. اصل جب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 90 کی دہائی کے لوگ دیکھ لیں، اگر وہ 2020 میں وہ پریشان ہوں گے، جو بیچارے مر گئے، ہم بھی اسی کی دہائی کے ہیں کہ وہ ہم پریشان ہیں. وہ ہمارا جو دور گزرا وہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہماری نئی نسل ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے. یعنی کہ اس جدت کے چکر میں ہم نے، اس ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت فائدے دیے، لیکن اس ٹیکنالوجی میں ہم نے، اس جدت کے چکر میں ہم نے اپنے رشتے کھو دیے، ہم نے احساس کھو دیا، ہم نے اس سے یہاں تک کہ اپنا محبوب کھو دیا. یعنی کہ خدا کو بھی اس وقت یاد کرتے ہیں نا جب ہمیں کوئی کام پڑتا ہے. بالکل. کہ اللہ میاں مجھے یہ کر دے. کبھی خدا سے یہ ہم نے کہا اچھا اللہ میں مجھے ایمان تازہ کر دے. اسٹوڈنٹ لائف میں یاد ہوگا، نمبر اچھی آ جائے، میں پاس ہو جاؤں، پھر میں یہ کر دوں گا، پھر میں نمازیں بھی پڑھوں گا، پھر میں فلاں کام بھی کروں گا، پھر میں اچھا ہو جاؤں گا. پتہ نہیں کیا کیا غزل یاد آ رہی ہے کہ محبت کو خیالوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے. محبت کو خیالوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے، اسے دل کے اجالوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے. نہ پوچھو تم کسی سے زندگی کے دکھ کے بارے میں، نہ پوچھو تم کسی سے زندگی کے دکھ کے بارے میں، یہ سپنا ہے سوالوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے. کہ میں تم سے اپنی چاہت کا بھلا اظہار کیوں کرتا، میں تم سے اپنی چاہت کا بھلا اظہار کیوں کرتا، جمال غم جمالوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے. کہ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، سدا تم ایسی باتوں ہم باتیں کرتے ہیں نا آپس میں، یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا. اس میں بہت سے ٹاپک ہیں. یہ دنیا کیسی دنیا ہے، سدا تم ایسی باتوں کو سیاست کرنے والوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے. سیاست کرنے والوں ہی میں رہنے دے تو. کسی نے ایک دن مامون چپکے سے کیا شکوہ، کسی نے ایک دن مامون چپکے سے کیا شکوہ، مجھے تم اپنے خیالوں ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے. مثلا محبوب نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے واضح نہ کر، لیکن کیونکہ ہم باز نہیں آئے ہم لے آئے اس کو. زبردست. اصل میڈم جو بات ہے نا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کاروبار کے اعتبار سے سب سے میرا ایک سوال بھی بنتا ہے کہ آن لائن بزنس ٹرینڈ چل پڑا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو موبائل کا استعمال ہی نہیں کرنا جانتے. مثلا مثال کے طور پر اب ریڈی والے کے بھی تو خواب ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھی موٹر سائیکل ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس وسائل نہیں ہے. اچھا چلے اس کے پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے. یہ بتائیے تو گائیڈ لائن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، گائیڈ لائن کی ضرورت ہے یہاں؟ ایک تو یہ کہ ممنون بھائی نے شعر و شاعری سے تھوڑا سا ماحول جو ہے نا اس کو تھوڑا سا رنجیدہ کر دیا. بالکل. میں اور اویس بھائی جس ماحول، جس جگہ اور جس محنت سے جس بھی مقام پہ آئے ہیں، اویس بھائی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. اگر اس بچے نے یہ کرکٹ میں آج یہ مقام بنایا نا تو وہ اس کا جنون تھا، اس کا پیشن تھا جو اس کو یہاں تک لے گیا. بالکل. جس وقت میں نے ملازمت سٹارٹ کی تو میری جو سیلری تھی نا وہ 1506 روپے تھی.
میرا ایک پیشن تھا, ایک مقصد تھا, ایک جذبہ تھا. یہ جو زندگی ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے, اور اللہ پاک نے انسان کو زندگی بھی ایک دفعہ ہی دی ہے. اس زندگی کے اندر جب تک آپ کے خواب نہیں نہ آئیں گے, ان خوابوں کی تعبیر بھی نہیں آپ لے سکیں گے. خواب دیکھیں گے, ان کی تعبیروں کی طرف جائیں گے, کوشش کریں گے, محنت کریں گے تو آپ کو خواب بھی ملیں گے. ایک ممون بھائی نے جو بات کی, ایک اس کی بڑی چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں. محمود سون حلوے والے, ڈیرے ڈے چوک پہ ان کی دکان تھی, وہ ہمارے نیبر تھے. یہ ہمارا گھر تھا, یہ ان کے سامنے گھر تھا. میرے دادا جان بتاتے ہیں کہ میں نے خود محمود سون حلوے صاحب والوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو ان کی مسز تھی وہ گھر کے اندر سون حلوہ بناتی تھی, اور وہ ان کی ٹکیوں کو لے کے ایک تھال کے اندر جا کے بیچتے ہوتے تھے. اور جس وقت وہ محمود سون حلوے والے وفات پائی تو ان کی ملتان میں 2 برانچز تھی, اور پورے ملتان نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کے اندر محمود سون حلوہ مشہور تھا. سیم ایسے ہی ایگزامپل دی جاتی ہے ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ والوں کی, کہ وہ لوگ بھی شاشے بناتے تھے اور بنا کے وہ کرتے تھے. دیکھیں جو محنت ہے اور کوشش ہے, اگر اس محنت اور کوشش کو آپ فوکس کرتے ہیں اور اس جذبے اور محنت کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو چیزیں اور سٹرگل آپ کو ملتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اب سیم جیسے ملک ریاض والی ایگزامپل دی انہوں نے کہ جی ان کے پاس جب بیٹی کا وہ پرابلم ہوا تو ان کے پاس رکشے کے لیے پیسے نہیں تھے کرائے پہ دینے کے لیے, اور وہ چیزیں. نا امیدی بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے, کوشش بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے, محنت کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں ایمانداری, اچھے کام اور اچھی نیتوں سے, اچھی گڈ ول کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ عزت مقام اور وہ مقام ملتی ہے. تو یہاں شارٹ کٹ زیادہ ڈھونڈنے جاتے ہیں, یار راتوں رات امیر ہونا ہے, جلدی جو ہے میرے بزنس کیوں نہیں کر رہا یار, اوپر کیوں نہیں جا رہا, اس کو تو راتوں رات امیر ہوتا ہے وہ سیاست میں چلا جاتا ہے. وہ بالکل وہ مطلب ہے وہ چیزوں کے اس کے اندر جاتا ہے. اعتقاد, ایمان اور محنت وہ بہت ضروری ہے. آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں تو بہت کم چانسز ہے کہ آپ کو اس کے اندر نقصان بھی اور باقی چیزیں بھی. آپ تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ ممتاز رسول صاحب, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو ہوئی. اور مامون طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور جی ہمارے ساتھ اویس یاسین تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آج کے جو گیسٹ ہے, یعنی اس سیگمنٹ کے جو گیسٹ ہیں, بہت ہی پروفیشنل قسم کے گیسٹ ہیں, اپنے کام سے بہت ہی لائل ہیں. اور یقیناً جب ہم پروفیشنل کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کام میں ڈیووٹ ہیں, میں کہتے ڈیووٹیڈ ہیں, موٹیویٹیو ہیں, اور اس کے علاوہ باصلاحت ہیں, دبنگ ٹائپ کے. آج میرے دونوں گیسٹ ہیں یار, میں ایک کی تعریف نہیں کروں گی یار, باہمت گیسٹ ہیں یار, کیا کرو, دونوں پرسنالٹیز ہی ایسی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ پہلے جو ہے جو شخصیت ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں. جناب ہمارے ساتھ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی وومن ونگ ساؤتھ پنجاب کی ڈاکٹر روبینہ اختر. ویلکم, خوش آمدید, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. سمارٹ سے سمارٹ ہوتی جاتی ہیں, کوئی ایسا یار مجھے بھی نسخہ بتا دو, اتنی سمارٹ ہو جاؤں جتنی آپ ہیں, قسم سے. اب سمجھ نہیں آ رہا یار کیا کہاں گئے ہے نا, کیا کرتی کیا ہیں, ٹینشن لے رہی ہیں آج کل؟ نہیں. کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں دی. کبھی بھی نہیں دی. کام کام اور بس کام 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 انی چنی منی سے جو ہمارے خاتون ہیں, اللہ کی قسم ہے, اتنی دبنگ ہے, باہمت ہے. انہوں نے جو کارنامے, ابھی میں بتاؤں گی کیا کیا کارنامے آج کل یہ انجام دے رہے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے پارٹی ورکر, اور جو ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے انہوں نے بھی اپنے جو ہے کاغذات جو ہے, بلکہ نام جو ہے اپنا دیا, اور ٹھیک ہے آگے نہیں بات بنی, واپس کاغذات لیے, لیکن پھر بھی سٹینڈ لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے, نہیں لوگ لیتے, تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. اور اگلے جو ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, جتنا سیاست پہ نو ہاؤ ان کو ہے شاید مجھے نہیں ہے, میں تو دور بھاگتی ہوں سیاست سے. ان کا گہرا تجزیہ یقیناً ہے, تجزیہ کار جو ہیں, سینئر کالم نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں. شوکت اشفاق صاحب, ویلکم, خوش آمدید, کیسے ہیں؟ یار کسی بہانے تو ملاقات ہوتی ہے, تو بس رہا کچھ نہیں, بہت کچھ رہے, میں اس سے پورا نہ ہوتا نہیں. ماشاءاللہ بہت بہت واقعی بہت دبنگ ہیں آپ, بہت باہمت ہے ماشاءاللہ. تھینک یو, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چلو کسی بہانے تو ملاقات ہو جاتی ہے, اصل بات یہ ہے. تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا بلا کے تو ٹی وی پہ بٹھا دیتے. تھینک یو, تھینک یو. ویسے زیادہ تر آپ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں اپنے آفس میں, لیکن میری ہر خبر پر نظر ہوتی ہے.
تو وہ بتائیں حال. اب یقیناً صحافی ہے تو خبر پر تو نظر ہونی ہے. خبر تو ہر طرف بکھری ہوتی ہے، بکھری ہوئی دیکھنے والی آنکھ چاہیے اچھا اس کو اور ڈھونڈنا سمجھنے والا ذہن چاہیے. ڈھونڈنا تو نہیں پڑتا نا خبروں کو. اب یہاں نہیں ڈھونڈنا پڑتا، پہلے ڈھونڈنا پڑتا تھا. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ دین کا چراغ ہے یا کوئی مطلب اپنے آپ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے یہ لوگوں کے دسترس میں ہے، اور کئی چیزیں ایسی جو ماضی بعید میں، ماضی قریب میں نہیں، بات ہی بعید میں نا، ہمیں ایک ایک ہفتے کے بعد بات پتہ لگتی، مہینے بعد پتہ لگتی تھی کہ وہ جی فلاں بھی ہو گیا. اب تو ایک کوئی ہیپننگ چھوٹی سی کہیں روڈ پہ بھی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اب تو کتنا فرق آیا. ایکسپیرینس آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے، مطلب بہت جونیئر ہو گئے، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے. تو یار کتنا فرق آیا، کتنا چینج آیا. خبروں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا اور خبریں اب آگے بڑھی ہیں، اب سمجھ نہیں آتا یار کیا کیا جائے. اب آپ خبروں کو چھاپ نہیں سکتے، اب آپ خبروں کو چھاپ نہیں سکتے. پہلے خبریں ڈھونڈنی پڑتی تھیں، اب خبریں چھاپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، دیر از اے ڈفرنس. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں ایسی خبر کی تلاش کیوں ہوتی ہے. بالکل بالکل. کیا ہم نے اپنے سسٹم پہ کبھی غور کیا؟ اچھا ایک چیز، ایک معذرت کے ساتھ ایک بات جو مجھے ہے، اب ایسی باتیں خبروں میں آتی ہیں یار، گٹر کے ڈھکن اور فلاں جو ہے اسکول میں یہ ہو رہا ہے، اور کچھ ہوتی ہیں خبریں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کچھ اب جب بہت زیادہ بھرمار ہو گئی، چینلز بہت آ گئے نا، نیوز چینلز بہت آ گئے، اب ایسی باتیں بتائی جا رہی تھی یار، لگتا ہے یار یہ بھی کوئی خبر ہے یار، کبھی ایسا ہوتا ہے. نہیں، نیوز چینل کے علاوہ بھی ایک چیز ہے نا، جو آپ کے پرسنل انڈیویجول چینلز ہیں، جس طرح یوٹیوبرز ہیں. ہاں. یوٹیوب کے علاوہ مطلب اور بھی آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ ایک ریکارڈ کریں میسج اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیں، آپ اس کو واٹس ایپ پہ ڈال دیں. اب تو واٹس ایپ کے علاوہ بھی ایسی سماجی رابطوں کی ایسے بہت سارے سسٹم آ گئے، ایپس آ گئیں کہ اس کے اوپر آپ اپنی ڈالتے ہو، چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مس کوٹڈ بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہاں. اور وہ بات کہیں حقیقت میں درست نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے، یعنی اب کسی کی ذاتیات کو آپ کھینچ لاتے ہیں اس طریقے سے. بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پر نیوز چینل بنا لیے، وہ یوٹیوب پر ہیں، لیکن یار علاقے کے جو بھی ہوں گے مسئلے مسائل آپ ان کو اجاگر تو کر رہے ہیں، لیکن اب ذاتیات پہ اٹیک زیادہ ہو رہا ہے. ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. آپ کی بات پارشلی نہیں بلکہ کافی حد تک درست ہے کہ اب معاملات جو ہے نا اسی طرف ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں اور میں بتاؤں، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر شاید بات نہیں ہوتی. ہم نے ابھی کچھ ڈائلاگز بھی اس کے اوپر، کچھ فورمز کے اوپر شروع کیا ہے کہ اب جو نئی نسل ہے یا لوگ ایسے بھی ہیں جو بھول چکے ہیں، ان کو کافی چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اب دیکھیں، ہم لوگ جب جرنلزم میں آئے تو اس وقت ظاہر ہے کہ اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا تو وہ پی ٹی وی تھا، اسٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن جو تھا، اور صرف اخبارات تھے. لیکن اخبارات میں بھی ہم جو پڑھ کے آئے تھے یا ہم نے جو اخبارات میں کام کیا، اور ہمارے جو سکھانے والے تھے، جو اساتذہ تھے یا ہم سے بڑے تھے یا سینئرز تھے، انہوں نے ہمیں جو چیزیں سکھائی تھیں وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہی. کہ ہم جو خبر فائل کرتے تھے اس کے تمام اس میں ڈبلیوز جو ہے 5 ڈبلیوز وہ ہم پورے ڈالتے تھے، اور اس 5 ڈبلیوز کے ساتھ ہم جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ہم اس کا رد عمل یا اس کا اوپینین ضرور ڈالتے تھے کہ ہم یہ بات آپ کے بارے میں، آپ کے محکمے کے بارے میں یا آپ اس کی کر رہے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں رائے کیا ہے، آپ اپنی رائے دیں. ٹھیک ہے. آج ہمیں سب پتہ معلوم لگتا ہے کہ میرے بھی اخبار میں ایسی خبر چھپی ہوتی ہے اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا قصور جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے،
میں اس کو ایکسکلوڈ بالکل نہیں کروں گا، لیکن اس میں ہماری ایجوکیشن سسٹم کا اس سے زیادہ قصور ہے کہ جو اپنے طالب علم کو وہ چیز نہیں سکھا رہی، وہ چیز نہیں پڑھا رہی، اس کی تربیت نہیں کر رہی جس کی اس کو جا کے سوسائٹی میں ضرورت محسوس ہوتی ہے یا ضرورت ہونی چاہیے، یا جس کے تحت وہ سوسائٹی میں اپنا کام کر سکتا ہے، اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت پروفیشنل باتیں ہیں، لیکن اس سے بات ہوگی۔ آج بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم بھی ہائی لائٹ کر دیں گے کہ اس کو تحصیل اس پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے پروگرامز، بہت سارے نیوز چینل پر چل رہے ہیں جو حقیقت دکھانے کے لیے کیمرہ لیا، اور ایک جو ہے ان کا دبنگ سا جو اینکر ہے، آئے بہادر سا اینکر، جس کو بہادر ہی کہا جاتا ہے، ہم یہاں پہنچ گئے، ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نے آپ کو یہ دکھایا، یہ دیکھیں یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ، لوگوں کی چادر اور کہتے ہیں چار دیواری پامال کر دی ہم نے۔ کیا اس سے کوئی وہ نہیں ہے یار؟ اتنی اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے اور کھل کر کریں گے۔ یہ غلط ہے، آپ کسی کے جج بن جاتے ہیں یا وکیل بن جاتے ہیں تو آپ کو انصاف کرنے کا آپ کو حق نہیں دیا گیا، آپ کو خبر دینے کا حق ہے، اور وہ بھی اس کی رائے سے، اس کی کانسرن سے، اس کے اوپر آپ کی اس کا رائے ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ کیا بات ہوئی۔ اچھا، اس سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر روبینہ ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں۔ آپ گرم گرم چائے لیں گے تو چائے سے جو ہے لطف اندوز ہو، اور ہم جو ہے ڈاکٹر روبینہ سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، اور انہوں نے ایکشن لیا سینٹ کے حوالے سے، آپ جانتی ہیں، جو میں جاننا چاہتی ہوں، تو کیسے ذہن میں آیا یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں پارٹی میں بہت عرصے سے ہوں، 14 سال تک، 14 years بالکل have been passed۔ تو جب کوئی بھی انسان صاحب کی ہوسٹ بھی ملتان میں ہوا کرتی تھی۔ جی بالکل بالکل، اور اعزاز ہے کہ خان صاحب جب سیلاب آیا تھا تو خان صاحب ہمارے گھر میں انہوں نے اسٹے بھی کیا تھا، تو مطلب کہ تب سے ہیں ہم تب کے لوگ پارٹی کو بڑے چھوٹا نام دیا کرتے تھے، کبھی کچھ کہا کرتے تھے، کبھی کچھ۔ بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم نے جوائن کی تو جب ڈاکٹر صاحب میرے ہسبینڈ گئے نشتر، تو انہوں نے، جو ان کے کولیگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اور پارٹی نہیں ملی تھی؟ اگر آپ نے سیاست میں آنا ہی تھا تو آپ نے اس کو کیوں جوائن کیا؟ تو ہم تب سے ہیں، لیکن بیکاز ہمارا ایک نظریہ تھا، ہم سیاست میں کچھ کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، وی آر پروفیشنل، اور ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم اگر عمران خان کو ہم نے جوائن کیا تھا بیکاز ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے کہ کس قدر ملک میں مطلب کہ کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، دا پیپل مطلب کہ وہ جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو ہم ان کا ایک نظریہ جو تھا نا، نظریاتی بیس پر جو ہے ہاں جی، وہ ہمارا وہ تھا۔ اس لیے ہمیں بعد میں جب سیاست میں آئے تو ہم نے فیل کیا کہ یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل فیلڈ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس ملتی ہے۔ بالکل بالکل، خاص طور پہ جو سیدھا چلنا چاہتے ہوں، اسٹریٹ چلنا چاہتے ہوں، کچھ اچھا کرنا چاہتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے برے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس آپ کو ملتی ہے قدم قدم پہ۔ ہر کوئی اپنے شاید وہ اس میں چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنی کوئی جگہ بناؤں۔ اچھا، تو اس میں پھر ہم نے لیکن ایک اپنا راستہ رکھا، ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، ہم نے یہ رکھا کہ اللہ کرے گا خان صاحب کسی دن تو، بلکہ میں آج آپ کو ٹی وی کے دوسرے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ خان صاحب کی پارٹی بہت چھوٹی تھی، اور 2009 کی بات ہے کہ یہ گرے تھے، ان کا آپریشن ہوا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، لیپروٹمی ہوئی تھی ان کی، اور اسی دن ہم حج پہ جا رہے تھے، تو ہم لاہور میں ان کو پوچھنے گئے نا، تو بڑے مشکل میں اور تکلیف میں بیٹھے تھے خان صاحب، صرف 6 دن ہوئے تھے، اور مطلب کہ وہ مل رہے تھے لوگوں سے۔ تو جب میں گئی وہاں ان کو پوچھنے کے لیے، تو آئی فیلٹ کہ کتنی مشکل سے یہ مطلب کہ پھر بھی بڑی ہمت کر کے یہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے نا جا کے نا خانہ کعبہ میں نے ایک دعا مانگی، میں نے کہا اللہ میاں، اگر خان صاحب، عمران صاحب سنسیئر ہیں پارٹی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ تو ہوتے ہیں، ملک کے ساتھ اگر سنسیئر ہیں، تو اللہ میں ان کی پارٹی کو بڑا کر، ان کی پارٹی، اور آپ یقین کریں، یہ نہیں کہ میں کئی دفعہ جب بڑے بڑے جلسے دیکھا کرتی تھی نا، تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ 99.9% اگر عمران خان کی اپنی محنت ہے نا، تو اس میں 1% اس دعا کا ہاتھ ضرور ہے کہ جیسے ہم حج سے واپس آئے، آپ یقین کریں ود ان 6 months ہماری پارٹی جو ہے نا وہ
अप होना शुरू हुई। तो मैं कहती होती हूँ कि हम लोग तो इतने सिंसियर है, हमें कोई तमा लालच नहीं थी। और आप ये देखें कि मेरा तो खून भी पीटीआई की रगों में शामिल है। मैं नई नई आई थी पार्टी में, फिर मियां चन्नू का जलसा था और मैं कोई 12-14 फुट की बुलंदी से गिरी, धक्का पड़ा ना, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कैसे स्टेज पे आपने खड़ा होना है और कैसे। तो मेरे सर पे चोट लगी, वुड यू बिलीव कि मेरे सर पे चोट लगी और इतना खून था। और मैं तो वैसे ही आपको पता पतली दुबली सी हूँ, मेरा तो बिल्कुल ही मतलब कि हालत खराब हो गई और 7 टांके लगे थे मेरे सर पे। बस अल्लाह मियां ने जिंदगी रखी थी तो मैं बच गई। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो कहती होती हूँ कि मेरी जो पीटीआई की रगों में तो मेरा खून भी शामिल है। बिल्कुल। तो मैं मतलब कि हम लोग इतने सिंसियर पीटीआई के साथ, कोई तमा लालच नहीं था, बस ये कि मुल्क के लिए हम करना चाहते थे। तो अब जो आप सेनेट की बात आपने की, मैं आपको इस बात बताऊं, और मैंने फिर ये नहीं कि सेनेट, मैंने एमपीए के लिए अप्लाई किया, मैंने एमएनए के लिए अप्लाई किया, मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया। मतलब कि मैंने कभी भी पीछे नहीं हटी, चाहे कुछ मिला है चाहे टिकट नहीं मिली, बट आई ऑलवेज पार्टिसिपेटेड। मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया अपनी पार्टी कि ये ना कहें कि भाई ये तो डॉक्टर है जिनका तो हॉस्पिटल है, तो ये भी हमें कहते थे। तो मैं कहती थी कि आप किसी से कंपैरिजन कर लें, आप तो जो हॉस्पिटल चलाती हैं, आपने क्या सियासत करनी, तो मैं कहती आप कंपैरिजन कर लें किसी भी वर्कर का मेरे साथ, कि मेरा वर्क देखें। टिल वजीरिस्तान, कराची टू वजीरिस्तान मैंने खान साहब के अमन मार्च में और ड्रोन हमले के जो खान साहब ने किए और डॉक्टर आफिया के जो केस की जो था उन्होंने इजलास जलसे किए थे, उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। बल्कि कराची के जलसे में तो ऐसा हुआ कि मैं लेट हो गई, मेरा प्लेन लेट हो गया तो जलसा शुरू हो गया। तो आप यकीन करें कि वो टीवी पे दिखाया गया था, मैंने जूता और मैंने भागना शुरू कर दिया कि ये ना हो कि कहीं जलसा खत्म ना हो जाए। तो मैं ये पूरे टाइम पे मैं पहुंच गई। तो हम लोग तो जी बिल्कुल। अच्छा, इतना सा को लगता नहीं कि कितने ਜਿਹੜੇ वर्कर्स होने उन्होंने ਨਾਲ इंसाफी थी, वो बेचारे अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है मेरा ख्याल ਜਿਹੜੇ सारे एमएनए एमपीज बनते इन्हें वास्ते ही सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। इन्हें को अगू घेन के आने थे तो इन्हें को ऐवाना तक पहुंचे पे होने, कंधे दोते चाह के कितने खल्ले भी खांदे पे होने थे, कितने ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਪੈਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰਹੇ। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ बावजूद ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को क्या मिलती थी। आज एक गाल है, एक बेचारे ने अपने कागजात जमा कराए लेकिन इन्हें की बजाय इन्हें को अहमियत न दी गई। और जी ऑन अब्बास बप्पी साहब जो हैं यकीनन सीनियर हैं पे तो उन्हें को अहमियत दी गई, लेकिन इन्हें के वर्क नहीं दिखा वे दाते। इन्हें 14 साल सारी चीजें इन्हें गाल कर लो, मैं तो आपको ये भी दस देता हूं को टिकट क्यों मिली है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो मतलब कि मैं बता रही थी आपको कि मैंने कभी भी पीछे मतलब कि नहीं हुई कि अगर एमपीए के आपने कागजात मुंतखब नशिस्तों पे, दूसरी आम नशिस्तों पे मैंने हमेशा हुई कहीं जाकर हमारी रुबीना नहीं, क्या नहीं हुई। अगर मैं डिसहार्ट होती तो मैं सेनेट तक ना पहुंचती, मैं सेनेट के कागजात जमा ना कराती। हालांकि जब ये सेनेट की बात, बिकॉज मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला ने हमें मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज दी हुई है, बिल्कुल मुझे कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास पैशन भी है और दूसरा कनात भी है। मुझे ये नहीं है कि और देखिए हमारा मकसद जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था, हमारी मंजिल बिल्कुल डिफरेंट थी। ये ना पैसा बनाना था, ना कोई करप्शन करनी थी, ये ना किसी को नीचा दिखाना था। हमारा मकसद था खान साहब साथ मिलके अपने मुल्क को खुशहाल देखना और एक नया पाकिस्तान देखना, जो खान साहब का विजन था कि नया पाकिस्तान हो। तो इसलिए ना हमें अब तो वैसे खान साहब से पुराना पाकिस्तान दिलवा दें हमें। नहीं इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान करें आप, उनको क्या आपने हमें टिकट नहीं दी तो पुराना पाकिस्तान। तो इसलिए सबने मतलब कि बड़ा पहले तो जब मैंने कहा कि मैंने सेनेट के लिए अप्लाई करना है तो बड़ा सबने मतलब कि अपनी पार्टी में ही और सबने हाँ जी कि ये क्या, मैंने कहा देखिए ये हमारा आईनी हक है। हाँ ये आईनी हक है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप में इतने गट्स हैं कि आप एमपीएस के साइन करा लेते हैं और साइन करा के आप अपने उधर जाते हैं और जाके अपने सबमिट करा लेते हैं फार्म, तो यस यू कैन डू। हाँ अगर स्क्रूटनी आप कराते हैं वो आपकी पार्टी रूल्स के खिलाफ है, वो आपकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। आपको टिकट नहीं मिला लेकिन आपने फिर भी जाके तो आपने स्क्रूटनी कराई और आपने बगावत की है, तो वो एक डिफरेंट है। तो जब मुझे नहीं मिला तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन ये कि मैंने अपनी आवाज
अपनी खान साहब तक, इमरान खान तक पहुंचा दी। गुड, जबरदस्त जबरदस्त, यकीनन पहुंचाने भी चाहिए। इतना साल इतना अर्सा काम किया है अपनी पार्टी के लिए, और फिर जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल की बताते हैं। अभी तो बहुत सारी जो है बातें हैं जो शायद वक्त नहीं है जो हम रूबीना से जानते। अच्छा, जनूबी पंजाब तो त्रै बड़ी पार्टियां ते त्रै सीनियर मैं आखा उम्मीदवार सैनेट दे इलेक्शन वास्ते तैयार हैं पे क्या आपसे हवाले नाल यूसुफ रजा गिलानी साहब और अब्बास भट्टी साहब और उन्होंने हवाले से दसना भी चाहते रहो कि उन्हें को टिकट किवें मिली वो भी दसो तो और टिकट मिली है इन्हां को टिकट ना दे के। हाँ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। त्रै बंदे तुसां दस्से ना, एक तो बलीवर रहमान साहब नून लीग दे उत्ते, ठीक है ना, और ऑन अब्बास भट्टी साहब तहरीक इंसाफ दी उंदे उत्ते है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब बुनियादी तौर पे ये हन जेड़ा डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक अलायंस जेड़ा जिन्हें तमाम सियासी जमात 11 हैं मेरा ख्याल है, ये उन्हां दे मुश्तरका कैंडीडेट है। ठीक है। अच्छा, ये बावजूद सियासत है जी सब लोग जानते भी हैं, मैं दसा तो मैं सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, बट यह है कि वो एक जिवें सारे इतना गेमिक्स चलते रहते हैं पॉलिटिक्स के, उतराव चढ़ाव आता रहता है, और वल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि क्या पावर च आना, क्या पावर च नहीं आना, और क्या को तुसा डरावना है, क्या को नहीं डरावना। सो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब वास्ते ये भी पॉसिबिलिटी है कि बड़ी सिक्योर सीट जी ना सिंध की उन्हें कुछ जितवा के सैनेट भेजा बन सकता है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद तो इलेक्शन लड़ते पैन तो यदा मतलब ये है कि कोई ना कोई पैगाम उनके पिछू मौजूद है, और अंदाजा ये लगता भी है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो इलेक्शन विन करने की पोजीशन इस वेले मौजूद है। अगर उन्होंने तो सारिया चीज़ा लो तो गिलानी साहब इस वेले वाहिद मेरा ख्याल है या चंद सियासतदाना की ਜਿਹੜੇ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ कराची तक उन्होंने रिश्तेदारी हैं, एंड मोस्टली ਜਿਹੜੇ लोग हैं वो इस वेले पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं, चाहे वो अपर पार्लीमेंट है, चाहे वो लोअर है, चाहे प्रोविंशियल है, ठीक है ना। सो उनके वास्ते ऐसा कोई इशू कोई नहीं आई बिलीव, और इनके विच ये मैं नहीं आता पिया, उन्होंने खुद भी फरमाया, उन्होंने कहा जी मैं अपना इलेक्शन लड़ता पिया अपनी वाकफियत तो अपनी ताल्लुकात के बिना देते, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन भी मेरा रिश्तेदार है, पैगाम भी देना है तक काफ़ी है। बाकी रही गल ऑन अब्बास की, तो ऑन अब्बास जोड़ा है ना उनका जो बरह रास्त ताल्लुक उनकी कोई खिदमात ऐसा तहरीक इंसाफ वास्ते मेरा नहीं ख्याल कोई है। अगर डॉक्टर साहब को पता हो तो गिनवा देवें मैं को, क्योंकि मैं भी जानता उन्होंने वो भी एक बावजूद जोड़ा है वो तहरीक इंसाफ से शामिल करवाया गया है, और उनका जो बरह रास्त ताल्लुक है वो सदर अलवी के नाल है, आरिफ अलवी साहब के नाल, और मेरा जाती जो ख्याल है कि उन्होंने इंटरफेरेंस के उत्ते ये टिकट दिता गया है। बाकी रहा बलीवर रहमान साहब को दिता है, वो नून लीग ने दिता है, उन्होंने भी काफ़ी सारे मामला जोड़े मियां नवाज शरीफ के नाल ये भावलपुर का जोड़ा ग्रुप है उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने बलीवर रहमान साहब भी हैं और बड़े पुराने उन्होंने ताल्लुकात हैं, और ये वजीर भी रहे हैं वो शायद, जी 2 दफा वजीर हैं, 2 दफा वजीर भी हैं। अब तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो दरअसल वो मुकदमा है, वो ये है कि आप ये देखें कि जनूबी पंजाब प्रोपोर्शनली, अब तो इन्होंने सेक्रेटेरिएट बना दिया, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप सेंसस पे जाएं और इसको तकसीम करें जो आपने लकीर लगाई है कि इस जो एरिया में इजला कितने और आपके सेंट्रल में कितने और अपर में कितने, तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो प्रोपोर्शनली उन दोनों से ज्यादा है। आप लिंग्वल छोड़ दें, लिंग्विस्टिक की बात हम करते ही नहीं, हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो बंदा यहाँ रह रहा है वो साउथ पंजाब का वसेब का है, ठीक है। अब होता यह है कि पूरी दुनिया के अंदर के और सेनेट में खसूसन, ये जरा बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये है रियासत का वो एक इदारा है जिसमें आप प्रोपोर्शनली जाके बैठते हैं और अपने हकूक की बात करते हैं। तो जब आप अपने हकूक की बात करेंगे तो फिर इसकी टेल जो है, जिसको रहीम यार खान कहते हैं या सादकाबाद कहते हैं, या इधर से राजनपुर है, या इधर से मियांवाली है, या इधर से फिर आप लें तो वो उधर से जाके बनता है, तो वहां से उनको सेनेटर्स लेने चाहिए लाजमी, ठीक है, ताकि उस इलाके की आवाज, उस इलाके का मसला, उस की चीजों की पहुंच जो है वो असेंबली तक मौजूद हो। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती है, यहाँ रहे सेनेटर्स, ठीक है ना,
MNAs रहे, और फिर जब वो MNAs बने या MPs बने तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बने, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर्स भी बने, उसके बाद वो मिनिस्टर्स तो खैर मतलब आप समझें कि ईंट के नीचे 10-10 थे। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर्स भी बने, अभी भी चीफ मिनिस्टर आपका जो है DG खान से है, ठीक है ना, साउथ पंजाब वसेब का है। गवर्नर्स आप भुट्टो साहब के दौर में देख लें तो उस वक्त गवर्नर जो थे, वजीर आला थे, वो इसी इलाके से थे। लेकिन दरअसल हुआ ये कि जो ड्यू वो होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, उन्होंने खुद अहमियत नहीं दी अपने इलाके, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, खुद अहमियत आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अगर एक 100 रुपया फंड है तो मैं ये कहता हूं कि आप अपर या सेंट्रल पंजाब को जो है ना 20 रुपए दें, 80 रुपए यहां, नहीं। आपका जो NFC है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो अवार्ड जो करता है वो प्रोपोर्शनली करता है, तो वही फार्मूला जो है वो यहां इंप्लीमेंट कानूनन, अखलाकन, तरजीहन होना चाहिए। ठीक है, वो क्यों नहीं होता? ठीक है, हमें उस हिसाब से फंड क्यों नहीं मिलते? हमें उस हिसाब से सेनेट के अंदर हमें अपना जो है वो रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदे जिनको हमारे इलाके की आवाज बनना चाहिए, यहाँ से वोट लेके जाते हैं, ऐवानों तक पहुँचते हैं, तो क्या वहाँ जाके बेचारे बन जाते हैं या अपने मफादात को ज्यादा अहमियत देते हैं? ज्यादातर जाती मफादात से जुड़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सियासी जमातें जो हैं, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा, मैं इनकी बात दोहराना नहीं चाहता, फिर और बात हो जाएगी। बात यह कि जब एक पार्टी के सरबराह ने खुद डिसीजन करना है तो वो काफी सारी चीजें भूल जाएगा, उसके नजर में जो सामने बैठा होगा, और ये तो बड़ी आम फहम बात है कि जो आपके कान के करीब बैठा होगा आप उसकी बात सुनेंगी, जो आपके सामने बैठा हुआ है आप उसको देखेंगी, जो आपकी कमर के पीछे आपको नजर भी नहीं आएगा। वो कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो वहां जब एक बंदे ने डिसीजन करना है, आपका कोई ऐसी कमेटी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर आप स्क्रूटनी कर सकें विद इन पार्टी कि कौन बंदा हमारे लिए काम कर सकता है और जिसने किया है वो कहां से आया है, किसने हमारे साथ कितना काम किया और क्या ये डिजर्व करता है या नहीं। अब यहां हुआ ये कि ये मैं इसकी तहरीक इंसाफ की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, आप जितनी पार्टीज ले लें, तमाम पैराट्रूपर्स आए वहां, जब हुकूमत बनने लगी आए, वहां से बैठे घुसपैठिए, और घुसपैठियों ने आके जनाब वजीर भी बन गए, मुशीर भी बन गए, वो सारा चक्कर जो वर्कर था वो पीछे हटता गया। दूसरी पार्टी का जब ग्राफ होता है फिर वो उधर उड़ के उधर चले जाते हैं। फिर बात करते हैं वर्कर बेचारा कहाँ जाए, इतना लॉयल होता है अपनी पार्टी के साथ, सब कुछ बर्दाश्त करता है और फिर उसको मिलता क्या है। आज इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे होते हैं, जाइएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और सलवा कुकिंग ऑयल के किचन में, यानी कि तनवीर भाई के किचन में हम आ चुके हैं। सलवा जुड़ा हुआ है तनवीर भाई के साथ, सलवा है तो तनवीर भाई हैं, तो ऑयल के बगैर तो यकीनन खाना बनना ही नहीं, अधूरा है। तो कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं अपना हाल चाल। मैं ठीक हूँ जी, शुक्र है मालिक का। अच्छा, मजे की वेजिटेबल जो है, मिक्स जो वेजिटेबल ये नजर आ रही होंगी आपको, आलू, गाजर और ये मटर जो है बॉयल हुए और जो मैं जो है इंजॉय कर रही हूँ, तो ये कितने बेहतर हैं। हाफ बॉयल तो कितने बेहतर हैं ये बताएं। ठीक है जी, वेजी तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे हमें रूटीन से खाना चाहिए, ठीक है। और सलाद हमें रूटीन से खाना चाहिए, और मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट में दही लाजमी हमें खाना चाहिए। और इसके साथ साथ अब हम रेसिपी अपनी बताते हैं। बिल्कुल रेसिपी बताएंगे। मैं बता दूं कि जनाब बिल्कुल हम इस्तेमाल करने वाले हैं सलवा कुकिंग ऑयल। सलवा कुकिंग ऑयल में जो है विटामिन ए और डी जो है ये इससे भरपूर है, और इसके अलावा जो है ओमेगा 3 और 6 की मिकदार जो है दूसरे ऑयल के मुकाबले में ज़्यादा है। और ये भी बता दूं कि दिल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से आपको महफूज रखता है। तो आप अपने घर में लाएं सलवा और फिट रहें और हेल्दी रहें अगर आप रहना चाहते हैं। और यकीनन हर कोई फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, तो इसलिए आप सलवा कुकिंग का इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे अपनी कुकिंग में। जी तनवीर भाई अब बताएं, ऑयल डाल दिया गया सलवा कुकिंग ऑयल और 1 कप था जो कि हाफ कप था। जी आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, जिसके लिए हमने सलवा का हाफ कप ऑयल लिया है, ठीक है। हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है, बटर है, और जो है कि मसाले हम उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है जी, गरम मसाला, ठीक है, और धनिया है, और हमारे पास लौंग है। ठीक है, तो स्टार्ट लेंगे जी। सबसे पहले हम जो है कि इसके अंदर सलवा के अंदर हम जो है कि अदरक लहसुन का जो कि पेस्ट डालेंगे। ठीक है जी।
یہ ڈالا پیسٹ کڑھائی میں، تھوڑا دور رہنا ہے آپ نے، نزدیک نہیں جانا. اچھا اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے جی. یہ دیکھیں یہ بھی ڈال کے کتنا تھا یہ ادرک لہسن کا پیسٹ؟ تقریباً یہ تقریباً 1.5 چمچ تھا. 1.5 چمچ. یہ نہیں آپ کا کھانا، میرے ہاتھ جل رہے گا. یہ دیکھیں. اچھا جی اس کے بعد نہیں رکھنا، تھوڑا سا اسے سوتے کرنا ہے. لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا. اگر اچھا ٹیسٹ اگر آپ ویجی کا چاہتے ہیں تو پانی نہیں ڈالنا. ہم نے یہ 4 عدد ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹماٹر تھے اچھی گریوی کے لیے، تو یہ ہم نے ابھی اس کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے، اس کی گریوی تیار کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو مسالے ہیں وہ ڈال دیں جتنے بھی. ٹھیک ہے. جس میں ریڈ چلی ہے اور جس میں ہلدی ہے اور نمک. 1 چمچ نمک تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 1.5 چمچ ہمارے پاس ریڈ چلی تھی، اور ہلدی ہمارے پاس ½ ٹی اسپون، اور 4 سے 5 دانے ہمارے پاس لونگ کے تھے. ٹھیک ہے جی. اور 1 ٹی اسپون جو تھا ہمارے پاس دھنیا تھا. واہ جی واہ، زبردست. تو آج یہ مکس سبزی بننے جا رہی ہے. اچھا یہ بچے بہت مشکل سے کھاتے ہیں، لیکن اگر ٹیسٹ اچھا ہو تو یقیناً بچے بھی شوق سے کھائیں گے. تو مجھے سچی بتاؤں تو نہیں لائٹ بنائیں، نمک ڈال بنائیں، سالٹی بنا لیں، اور ہلکی سی بلیک پیپر اوپر ڈالیں، اور تھوڑا سا اس کے اندر دودھ اور کریم اگر ڈال کے بچوں کے لیے بنا لیں. واہ جی واہ، اس کے اندر وہ دوسری چیزیں نہ ڈالیں، اور بچے بڑے شوق سے کھائیں گے. اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور کم آئلی بنائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ڈالنے جا رہے ہیں؟ ہاف جو ہے پک چکے ہیں ہمارے آلو. یہ آلو اچھی طرح سے بھوننا ہے، اس کی بھونائی کرنی ہے. یار یہ آلو کہہ دیا یار، بتا دو کیا ٹماٹر ڈالے تھے آپ نے. کیا اس کے بعد ہم ویجی ڈالیں گے، ویجی کو بھونیں گے. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ دہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دہی کے ساتھ ہم نے اینڈ پہ جو ہے کہ بٹر ڈالنا ہے. اور یہ ہمارے پاس جو شملہ مرچ ہے، یہ ہم نے جو ہے کہ کوئی بوائل نہیں کی، کیونکہ اس کو بوائل کرنے کی بہت جلدی جو ہے پک جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنا کام کنٹینیو کریں. کھا لیں کوئی بات، مجھے بتا اسی لیے ہنس رہی ہے. تو میں تھوڑے آلو ٹیسٹ کر لوں. تو جی ہم واپس آ رہے ہیں. آج جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں سیاست ہی سیاست چل رہی ہے. اصل تو ہم ورکرز کی بات کرتے ہیں. ورکرز یہ میں واپس آ گئی ہوں، میں آ گئی ہوں، میں یہی ہوں. ماشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر روبینہ سے اور ان سے جانتے ہیں. دل تو ہمارا ٹوٹا ہے اور بہت ہی صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. دل نہ توڑا کرتے. یہ تو سوچنا چاہیے پارٹیز کو کہ ورکرز بیچارے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان جو ورکر ڈیزرو کرتے ہیں ان کو میرا خیال ہے کیا چاہتے ہیں یار. اب خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کی خواتین کی بات کرتے ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ ڈفرینٹ پارٹیز میں کر رہی ہیں، تو وہ کہاں نظر آتی ہیں؟ آج یہ بات بنتی ہے کہاں تک نظر آتی ہیں؟ صرف ان کو تھوڑا سا کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں نا اعزاز دے دیا جاتا ہے، وہ اس پہ بھی خوش ہو جاتی ہیں، یار یہ اعزازی فلاں چیز دے دی گئی. کچھ اور تو ڈیمانڈ نہیں ہوتی نا آپ لوگوں کی؟ اور کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے یار؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ جو خواتین ہیں ان کا گھر سے نکلنا ہی سب سے بڑا جو ایشو ہے ان کا، اور خاص طور پہ پھر ساؤتھ پنجاب جہاں پہ آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے کتنی ہرڈلز ہوتی ہیں. انہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، میاں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی پروفیشنل ہیں لائک می، یا کوئی بھی ٹیچنگ کر رہی ہیں یا کوئی سی بینک میں کر رہی ہیں، جو بھی مطلب کہ ان کو وہ بھی سارا ہینڈل کرنا ہوتا ہے، گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ سیاست میں آتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ سیاست میں آ کے تو وہ کسی بھی پارٹی کے کو بڑھائیں اور کسی اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کردار جو ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے. لیکن افسوس جو سے کہنا پڑتا ہے کہ خواتین کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو وہ مطلب کہ ڈیزرو کرتی ہیں. خواتین ٹھیک ہے جی آپ فلانے جلسے میں آ جائیں، فلاں جلسے میں آ جائیں، وہ جلسوں میں لے کے تو وہاں پہ انہوں نے چیئرز تو بھر دی، لیکن یہ ہے کہ ان کو آگے ان کو ریوارڈ نہیں ملتا. خاص طور پہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے یا جب کوئی جیسے سیٹوں کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ اپنا جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ کلاس آ جاتی ہے جس کو دیا جاتا ہے مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں، یا جن کو مطلب کہ وہ ورکرز جو ہیں وہ بیچارے تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ صرف نہیں کہ ہماری
پارٹی بلکہ ہر پارٹی میں آپ دیکھیں اٹھا کے تاریخ تو ہر پارٹی میں یہی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلیں ہماری تحریک انصاف جو ہے اب اس نے یہ کم از کم یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ورکرز تھیں ان کو بھی انہوں نے ایکنالج کیا، اور آپ جا کے دیکھیں تو جو قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ ورکر تھیں اور ان کو سیٹیں ملی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ساؤتھ پنجاب پھر بھی ڈیپرائیو ہے جس حساب سے ہمیں ملنی چاہیے تھی، جو ریشو ہماری بنتی تھی، کیونکہ ہم نے اس الیکشن میں ساؤتھ پنجاب نے بڑا جسے کہتے ہیں نا سویپ کروایا تھا تحریک انصاف کو، ہمیں اس لحاظ سے سیٹیں کم ملی ہیں لیکن ملی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے جانتے ہیں شوکت صاحب جن الیکشن تھے پہلے سامنے ہیں اور ایک پارٹی جو رہے پیپل پارٹی بھی ایک سیٹ کی دی نے اور ڈسکا دا حالی مسئلہ چلتا پہ ڈسکا دا وہ حالی ڈسٹریبیوٹ جڑا ہے وہ حل تھی ویسی تھیا تو یہ الیکشنز تو کیا لگتے تھیا موجودہ حکومت کی جڑی کارکردگی اگر رکو لیتے ہیں تو سینٹ تے الیکشن تے کی قدر اثر انداز تھی سارے اوور آل چیزیں کیا سمجھتے ہو؟ ایک مثال ہے زبان خلق نکارہ خدا، اور یہ جڑے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہیں نا اندے وچ جو ریزلٹس آئے یہ بنیادی طور دے اتے حکومت دے وقت دی پالیسیاں دا ریفلیکشن ہوتا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. اندے تو دوجی کوئی گل کرنا ہوں اندے وچ بھی ایویں ہی ہوئے ہے، ورنہ نارملی سارے جیسے ممالک جتنے بھی ہیں اور خصوصاً پاکستان اساں اپنے اندر جتھا ہے کہ ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ حکومت جڑی ہے نا وہ جتتی ہوتی ہے. بالکل باویں سیٹ اپوزیشن دی ہوئے تو حکومت ہی لے ویندی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوندا پئی ہے کہ حکومت اپنی سیٹ ہار دی پئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی اچھائی ہے. اگر ویسے دیکھا جائے بھی چلو کم از کم اس نے کوئی دھاندلی یا کوئی اس قسم کی کوشش نہیں کی کہ جس سے یہ جیتا جاتا. کارکردگی پہ تو بات اٹھتی ہے انہوں نے صاف شفاف الیکشن کروائے ہے کہاں جا رہی ہے، یہ بات ہے کہاں جا رہی ہے موجودہ جو حکومت ہے وہ کہاں جا رہی ہے. نہیں وہ پہلے ان کی بات جو ہے نا انہوں نے ابھی بھی اپنی پارٹی کو جو ہے نا ذرا تھوڑا سا ڈیفینڈ کیا ہے، تھوڑا سا نہیں کافی سارا. آپ کریں مطلب آپ کا حق ہے، بالکل نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی حق نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ حق نہیں ہے، بہت ان کا حق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھ کے ساتھ چلے بندہ کہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب ہوا تو اس میں ایک میسج جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں لازمی طور پہ جائے گا کہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ بائی الیکشن ہار رہی ہے. اچھا اگر سٹنگ گورنمنٹ بائی الیکشن ہار رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ نیگیٹو ضرور پڑے گا. دوسری میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ ہم اس ساؤتھ پنجاب کی ابھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی، میکسیمم جو سپورٹ ہے تحریک انصاف کو وہ ساؤتھ پنجاب سے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا، بالکل پنجاب میں زیادہ تر، اور مطلب پنجاب اسمبلی میں بھی لے لیں، نیشنل اسمبلی میں بھی لے لیں. تو جب آپ یہاں سے اتنی بڑی سپورٹ لے کے حکومت کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو ان کا ڈیو شیئر نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات ہے. اور اس کے اوپر یہ بات صرف یہ تجزیے کی حد تک نہیں ہے یا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان لوگوں نے سٹینڈ کیا ہے جو بنیادی طور کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو دیا ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں نہ ڈیولپمنٹ دیں، آپ ہمیں نہ پولیٹیکل دیں، اہمیت دیں، اور نہ آپ کسی چیز پہ دیں، اور آپ ہمیں کہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے رہیں. ٹھیک. اور اچھا یہ ڈاکٹر روبینہ سے جانتے ہیں کیونکہ بات ہو رہی تھی ورکر جیسا بھی ہو کرے گا تو سپورٹ اپنی پارٹی کو، لیکن اچھا تحریک انصاف کی حکومت کی آدھی مدت تقریباً گزر چکی ہے، اب کون کون سے وعدے ہیں جو حکومت نے پورے کیے یا نبھائے، بس یہ بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2.5 سال ہو گئے گورنمنٹ کو، اور اب تو مطلب کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں جیسے بھی وہ ہوتا ہے تو پچھلی گورنمنٹس کو ہی سارے الزام دیتے رہتے ہیں کہ بھی اصل وجہ پچھلی گورنمنٹ تھی، اصل وجہ پچھلی گورنمنٹ تھی، اور یہ نہیں کہ جب ہماری گورنمنٹ جائے گی تو آنے والی گورنمنٹ بھی یہی کہے گی. یہ نہیں مطلب کہ لیکن ابھی تک ڈالے یہی جا رہے، آپ نہیں ڈالتی، اوور آل یہی ہے پچھلی حکومت نے قرضے لیے، پچھلی حکومت نے یہ خراب کیا، یہ سسٹم ٹھیک نہیں کیا. اب
تو بھئی آپ کو بھی تو ٹائم ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، آدھا ٹائم گزر چکا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں، یقیناً بہت ساری باتیں جو ہم جاننا بھی چاہیں گے، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ڈاکٹر روبینہ سے بات ہو رہی تھی اور جان رہے تھے کہ حکومت نے کون سے اپنے وعدے اب تک پورے کیے۔ جی اچھا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی کہ 2.5 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ہوتا یہی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی دوسرے کی طرف پہ ملبہ پھینکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات درست بھی ہوتی ہے کسی حد تک۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو نواز لیگ جس کنڈیشن میں ملک دے کے گئی تھی، اس طرح سے نہیں ہوتا، مطلب کہ جو کرپشن کے پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کس قدر زیادہ کرپشن کی اور کیا انہوں نے ملک کے ساتھ حالات کیے، اور پھر پیپلز پارٹی نے کیا کیا، مطلب کسی نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، جہاں تک یہ خان صاحب کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہی ٹرائنگ ہارڈ، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور اب کشمیر کا مسئلہ جیسے انہوں نے اٹھایا، پوری دنیا میں اٹھایا، اور آج جو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا جو پوائنٹ ہے وہ فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اس پہ مطلب کہ کنٹینیوس بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے اس میں بھی کشمیر کے رپورٹ شائع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس دور حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے، تو جی کیا میں آ رہی ہوں، میں اس طرف بھی آ رہی ہوں، مطلب کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فرام انٹرنیشنل ٹو نیشنل جو ہے وہ ہمارے کام اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ مطلب کہ وہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان پورٹل جو ہے وہ جو خان صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ یقین کریں کہ آپ کس سے پوچھیں، جس نے پورٹل میں بھیجی ہے اپنی شکایت، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل ہوا ہے۔ ہمارے اپنے جاننے والے جنہوں نے بھیجا اور ان کو مطلب کہ یہ چیز ملی۔ اس کے بعد دیکھیں سرائے بنائی، سرائے خانہ بنایا، جو کہ لوگ باہر سڑکوں پہ تھے، وہ جو ہے ان کو ایک شیلٹر ہوم جو ہے وہ ملے ہیں۔ باقی جہاں تک اکنامک آپ کی بات ہے، اکانومی کی بات کر رہی ہیں، تو یہ ہے کہ دیکھیں کوشش میں تو خان صاحب بہت ہے، بلکہ ان کا ایک دفعہ تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں اتنا راتوں کو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی حالات کیسے درست ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس نہج پہ پہنچے ہوئے تھے کہ بینک کرپٹ ہو رہا تھا، یہ کہتے ہیں جی پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے، بینک کرپٹ ہو رہا ہے، تو اس کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں حالات کو صحیح ہونے میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ جیسے 3 سال ہونے والے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، اب ہمارے جو ہے نا اثرات نظر آنے شروع ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا، پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا۔ یہ حکومت کی کوششوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ 25 فروری کو بہت زیادہ کبھی امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے بھی باہر آ جائے گا۔ دیکھیں آہستہ آہستہ ایشوز ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہونے کی جانب ہیں، اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، جو ہے اشیاء خودنوش کی جو ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یوٹیلٹی جو چیزیں تھیں یوٹیلٹی اسٹور میں جہاں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ریزنیبل پرائس ہے، وہاں مہنگائی کا تو بڑھا دیے گئے ہیں۔ یار یہ عوام کہاں جائے گی؟ یہ جو ایشو ہے یہ حل ہے عوام کے لیے۔ بے روزگاری ویسی کی ویسی، وعدے کیے گئے تھے وہ نوکریوں کے وہ نہیں پورے ہوئے، تو بات یہ ہے کہ وعدے کہاں اور کس حد تک پورے ہوئے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے شوکت صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا احترام ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن ایک چیز تو میں واضح کر دوں کہ اللہ رحم کرے، میں بڑے اعتماد سے یہ آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں، اور کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے لگا انشاءاللہ۔ اس ریاست کو نہ عمران خان کے اتنی مجال ہے کہ کچھ ہو سکے، نہ نواز شریف کی، تو نہ کسی پیپلز پارٹی کی، نہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹ رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی کرے گی، اس میں کوئی نہیں۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہونے لگا تھا اور ہم نے آ کے بچا لیا۔ یہ میرے بھی 40 سال ہو گئے، مجھے پروفیشن میں 33 ایئرز ہوئے ہیں، میرے کان پک گئے ہیں، لیکن ہوا کچھ نہیں اور ہوگا بھی کچھ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب جو ہیں جو سیاسی لوگ ہیں ان کی نااہلی کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ رانگ ڈوئنگ کرتے ہیں، رانگ ڈوئنگس کے بعد جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو وہ پھر پزل ہو کے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ جو میری رائے ہے میں تو یہ کہتا ہوں کچھ نہیں ہونے لگا، یہ چھوڑ دیں، یہ کرپٹ لوگوں کو ساتھ مت بٹھائیں، خود کرپشن مت کریں، کسی کو کرپشن مت کرنے دیں،
بہت وسائل ہیں ہمارے پاس آج بھی بہت اصل بات تو یہ دیکھیں پاکستان کے پاس ہر چیز ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، ہمارے پاس ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں، سونے کی کانیں تک ہیں، آپ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، پتہ نہیں ہے یعنی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہے سارا کچھ ہے سارا. لیکن بات یہ ہے کہ ریکارڈ کیا ہے سونے کی کانیں؟ وہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو حقیقی کام ہے نا وہ کریں، اور الزام تراشی اب 2.5 سال آپ نے بہت کر لی. بالکل. اگر آپ نے آگے حکومت چلانی ہے کرنی ہے تو پھر کچھ کر کے دکھا دیں، ورنہ یہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کو 2.5 سال حکومت میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 2.5 سال میں جو ہم 72 سال میں سفر نہیں کر سکے، یہ انہوں نے 2.5 سال میں وہ سفر طے کر کے اب ہم عام پبلک، عام آدمی کو، میں تو عوام کی بات نہیں کرتا، میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں کہ اس کو زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا. بالکل. کہ وہ اس کو بے روزگار کیا، اس کے لیے جو روزگار کے جو مواقع تھے اس کو انہوں نے محدود کیا. بالکل محدود کیا. اور مہنگائی کا یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہماری پوری جو چیزیں ہیں وہ ڈالر کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، آپ کو علم ہے کہ ہم 72 سال میں ڈالر جو ہے 1 روپے سے لے کے، یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1947 سے 48 49 تک ہمارا جو روپی تھا وہ سٹرونگر تھا ڈالر سے، ہم پاؤنڈ کے برابر تھے، پاؤنڈ سٹرلنگ کے برابر تھے. تو ہم نے 72 سال میں اس کو 100 روپے پہ 80 روپے پہ 82 روپے پہ لے کے گئے. انہوں نے صرف 6 مہینے میں 160 روپے کا کر دیا، یعنی کہ وہ سفر جو ہمیں 72 سال لگے وہ انہوں نے 1 سال میں پورا کیا. سو ان کی اپنی پالیسی کون سی اوپن مارکیٹ اکانومی کی بات کر رہے ہیں جس سے عوام جو ہے ان کو روٹی سے بھی ایک وقت کی روٹی کا ایک بندوبست پڑا. دوسری بات یہ ہے سرائے بنا رہے ہیں، بنائیں بچی لیکن بات یہ ہے آپ کسی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے لیے لنگر شروع کریں گے. بھائی آپ کریں لنگر، وہ ضرورت کے تحت چیزیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں کا، لیکن آپ یہاں لوگوں کے روزگار کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے، یہ لنگر میں تو گزارا نہیں ہو سکتا نا یار، نہیں ہو سکتا، یہ رول ماڈل نہیں ہے. یہ دنیا میں کسی جگہ رول ماڈل نہیں ہے. آپ فلاحی مملکت ہوں، بالکل آپ فلاحی مملکت ہوں تو پھر آپ یہ کریں کہ جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں جب وہ بے روزگار ہوں تو آپ ان کے ٹیکس کے برابر ان کو پیسے واپس کریں. اور یہ پوری دنیا کا رول، یہ ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا. اب یہ اسلامی اس کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، یہ تھوڑا پڑھ تو لیں کہ اس وقت معاملات کیا تھے، وہ کس بنیادوں پہ، کن صورتحال پہ، کن چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی ہوئی تھی. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اس بات میں، لیکن میں ویسے آپ سے ایک بات کہ کمپیریزن خود کر لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، عوام کی یاری چیخیں نکال دی گئی ہیں یا نکل گئی ہیں بیچاروں کی. اب آپ دیکھ لیں، آپ جاتے ہوں گے یقیناً اور لے لیں، جو بھی ہو یہی کہتا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے یہاں، جو ہے بے روزگاری ہے، لائف گزارنا مشکل ہے. تو یار ایک عام بندہ کیا چاہتا ہے؟ عام بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا روزگار جڑا رہے اس سے. مہنگائی ٹھیک ہے، مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، چیزیں اس کو ریزنیبل پرائس پہ ملیں گی تو وہ خوشحال ہوگا. تو عام بندہ تو خوشحال نہیں ہے. دیکھیں کرائم میں کہاں اضافہ ہوا آج ہم دیکھتے ہیں. کل بھی بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا پہلے بھی ایسا کرائم ہوتے تھے لیکن ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے. پہلے کیا یہ بھوک تھی؟ نہیں تھی. کیا پہلے ایسی مہنگائی تھی؟ نہیں تھی. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سمپل فارمولا ہے، سمپل. دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ کے پاس جو ہے کمائی کرنے کے، کمانے کے، اپنا روزگار حاصل کرنے کے لیگل اپرچونٹیز کم ہوں گی، مواقع کم ہوں گے، محدود کر دیے جائیں گے، کرائم میں اضافہ ہوگا. بالکل. تو ایک اصول کی بات ہے، آپ اس کو روزگار دیں، آپ اس کو روزگار دیں نا، پھر دیکھیں پھر کرائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. تھینک یو بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ تشریف لائے. بہت بہت اچھا لگا، آپ سے گفتگو ہو گئی. اور ڈاکٹر روبینہ اختر آپ سے بھی گفتگو ہوئی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور جی بالکل میں جا رہی ہوں کچن میں. تنویر بھائی جی میں تصویر کھنچواتی ہوں، میں تنویر بھائی کے ساتھ ابھی جو ہے کچن میں جا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کیونکہ آج انہوں نے جو مکس سبزی بنائی ہے، ویجیٹیبل بنائی ہے. آج ہم یہاں مکھن ڈال دیا، واہ جی واہ. اور ابھی تو تیار ہو چکی ہے، بالکل ریڈی ہے. تو میں جو ہے گرما گرم مکس ویجیٹیبل ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں اور احتیاط کروں گی کہ میں نے بعد میں کرتے. بھائی کیسے بنائی بتا دیں جلدی جلدی. جی سب سے پہلے ہم نے ادرک لہسن کو سوتے کیا،
सलवा के ऑयल में। उसके बाद हमने टमाटर डाले 4 अदद, उसमें हमने जो है कि वेजी बॉयल करके डाली, जिसमें गाजर, मटर और आलू थे, और हमने शिमला को बॉयल नहीं किया, वो बाद में हमने डाला। इसको अच्छी तरह से भुना। उसके बाद हमने जो है कि इसमें दही डाला, ठीक है। उसके ऑयल छोड़ने के बाद जब अच्छी तरह इसको भूनने के बाद खाने के बाद हमने इसको बटर का जैसे कि ऊपर से टच दिया है, और ये बेहतरीन तरीके से जो है कि ठीक है। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो सलवा का बनास्पति भी डाल सकते हैं। इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है वो भी मजे का है, बेहतरीन है ना, बेहतरीन है जी। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप तड़का जिसको कहते हैं लगाना हो तो फिर सलवा बनास्पति का भी लगा सकते हैं, और फिर जो है मजे का टेस्ट आपको मिलेगा। वैसे बहुत अच्छी मिक्स सब्जी बनी है, मसाला जो है यानी स्पाइस जो है बहुत ज्यादा नहीं है, और मजे की बात यह है कि वेजिटेबल भी बहुत ज्यादा गले हुए नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पका देते हैं तो इसके जो विटामिन वगैरह होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, और वो बद सा बन जाता है। लेकिन ये जो है कि खड़ी खड़ी है, वेजिटेबल जबरदस्त है, क्योंकि इसको हाफ बॉयल करना है। उसके बाद उसकी ग्रेवी को अच्छी तरह भूनना है, उसके बाद उसमें वेजी डालनी है और उसको पकाना है। जैसे ये ऑयल छोड़ती है उसके बाद हमने इसके अंदर दही डालना है, फिर जैसे ऑयल छोड़ेगी हल्का सा टच आपने लगाना है और उसको उतार देना है। थैंक यू तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।